अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। मैं नेक्स्ट 15 मिनट्स में इंशाल्लाह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, बट राइट नाउ हम लोग क्लास शुरू करते हैं। 15 मिनट बाद में एक छोटा सा ब्रेक लूंगा इंशाल्लाह, जिसमें शकील भाई कुछ रिविजन करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आज स्टडी करने वाले हैं सूरह अन-नज्म, सूरतुन नज्म, जो कुरान की 53rd सूरह है, 53 नंबर की सूरह है। इसके अंदर 62 आयतें हैं और इसकी जो आखिरी आयत है वो सजदे वाली आयत है। सूरह नज्म की फजीलत में एक फजीलत हमें सही बुखारी की हदीस में जो मिलती है वो ये मिलती है, जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर मुश्रिकीन के सामने सूरह नज्म पूरी पढ़ी और काबे के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नज्म जब पढ़े तो तब उस वक्त पर जब पूरी सूरह पढ़ने के बाद जब आखिरी आयत पर पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और जो मुश्रिकीन मक्का थे उनके सारे बड़े बड़े लोग थे मौजूद, तो वो लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में सजदा किया। और ये हम देखते हैं इम्पैक्ट है इस कुरान की सूरह का। और यकीनन कुरान के बारे में वो लोग कहा करते थे, जो लोग उसको समझते थे अरबी जुबान में, कि ये तो जादू है, सिहिर है, क्योंकि वो उनके पास कोई और चीज़ नहीं थी, इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ऐसा कहना था उनका। लेकिन सही बात तो ये थी कि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ताला ने इंसानों के रहनुमाई के लिए ये मौजज़ा भेजा है ताकि इंसान उसे फील करे और फील करके उसको उससे हिदायत लें, उसके मकाम को पहचानें, अल्लाह ताला के हक को पहचानें अपने ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचानें रसूल, अल्लाह के रसूल के तौर पर। और आप देखोगे कि कुरान की सूरह जब पढ़ी जाती है, अगर आप कोई भी अच्छी कारी की, अगर आप मेरे इस क्लास के बाद में सिर्फ एक 6-7 मिनट निकाल लो और कोई एक अच्छी कारी की अगर आप आवाज़ में सूरह नज्म सुनोगे तो यू कैन नॉट मूव, कि भाई मतलब आपका दिल पूरा हिल जाएगा। ये ऐसी सूरह है कुरान की। इसके अंदर खास वो क्वालिटी है, उसकी एक पर्टिकुलर एक रिदम ऑफ ब्यूटी है। बलागा के टॉपिक के अंदर जब पढ़ाया जाता है बलागा, और अब अरबिक लैंग्वेज के अंदर एक होता है ग्रामर सीखना, तो ग्रामर के अंदर एक लेवल होता है बलागा सीखना, जिसके अंदर जो लैंग्वेज के जो नुएंसेस है, जिससे उसकी ब्यूटी जो पैदा होती है, कि कैसे उसके अंदर एलोक्वेंस पैदा होती है, बलागत जो पैदा होती है वो कैसे पैदा होती है। तो सूरह नज्म एक बहुत बड़ी मिसाल के तौर पे पेश की जाती है कि उसके अंदर जो बलागत है, जो ब्यूटी है उसके अंदर। और ये चीज को बेसिक अरबिक ग्रामर से लोग नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं। मैं आपको हमारे सेंटर के एक शेख की एक मिसाल बताता हूँ। वो कहते थे कि वो आलिमियत फजीलत के पूरे 8 सालों तक अरबिक ग्रामर पढ़े, तो बोले कि वो 8 सालों में मुझे ग्रामर समझ में आया, कुरान समझ में आने लगा, लेकिन कुरान का जो मिरेकल है ना, मौजिजा, वो बोले मुझे वो तब समझ में आया जब मैंने बलागा का टॉपिक पढ़ा, तब मुझे समझ में आया। हालांकि मौजिजे के कई एंगल्स है जो ऐसे भी कोई इंसान नहीं जानता है बलागा, वो भी समझ सकता है, कई एंगल्स है। जैसे उसके अंदर जो हिदायत है, जो उसके अंदर रास्ता बताया गया है, जो उसके अंदर मैसेज में इम्पैक्ट है, जो उसके अंदर हिदायत है, जो उसके अंदर सारी बातें हैं, एक एक बात, वो बातों में इम्पैक्ट तो कोई तर्जुमे से भी फील कर लेता है, तर्जुमा पढ़ के भी लोग रोने लगते हैं। हाँ, लेकिन जो उसके अरबिक ग्रामर के साथ समझ पाए और ग्रामर के बलागा के साथ समझ पाए, तो वो उस बात को, ब्यूटी को समझ सकता है कि क्या मौजज़ा है इसके अंदर, ये मौजज़ा क्या है। हाँ, तो ये बात को देखने के बाद एक तारुफ के तौर पर मैंने आपके सामने पेश किया ये बात, और ये वाकया हुआ, ये उसके फजीलतों में से है। और सूरह नज्म के अंदर हम देखते हैं कि जो सारी बातें यहाँ पर है, इसके अंदर आप एक चीज देखोगे कि अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला को पहचानना, पहचानने के 2 तरीके इंसान में मिलते हैं। एक तरीका ये है कि वही के जरिए, और ये दोनों तरीके सूरह में जिक्र है, एक है वही के जरिए और दूसरा तरीका है गुमानों के जरिए। तो गुमानों को गलत बताया गया है इस सूरह में, जो इंसान अल्लाह ताला के बारे में गुमानों से बातें कहते हैं, अजम्पशन से, गुमानों से, उसे गलत बताया गया है।
اور وہی کے تحت جو بات ہے اس کو صحیح بتایا گیا ہے. تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں وہی کے دائرے میں ہی رہ کر رب العالمین خالق کائنات کے بارے میں بات کرنا چاہیے. اپنی مرضی اور خواہشات سے اپنے بارے میں اپنی مرضی میں کچھ بھی بات آئی وہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے. گمانوں سے ہمیں بات نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف, گمانوں کے سے نسبت نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک میسج آپ کو اس سورہ میں بہت اسٹرانگ طریقے سے ملے گا, وہی اور گمان, ہاں یہ دو چیزیں. اور یہ سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو رد کا پہلو زیادہ ہے, ردود یعنی کہ ریجیکشنز. ردود کیا ہوتے ہیں؟ جس کے اندر غلط کو غلط بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, ردود اسے کہتے ہیں. تو ردود کا پہلو غالب آپ کو دکھائی دے گا. اس سے پہلے والی سورہ میں وارننگ کا پہلو غالب تھا, یعنی کہ وارننگ والی باتیں بہت ساری تھی. اور یہاں پر آپ کو ردود یعنی اس کے اندر جو غلط کو غلط بتانا, اس کو ایکسپوز کرنا, اس کے خلاف دلائل دینا, یہ باتیں آپ کو ملے گی اس سورہ کے اندر. آپ کو یہ بات ملے گی انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کی ہے جو انسانوں سمجھ پائیں, غلط کو غلط کے طور پہ سمجھ پائیں. کیونکہ غلط کو انسان اپنی عقل سے, جو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے, عقل سلیم, اس سے سمجھ سکتا ہے کہ غلط غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان سے ایسی باتیں دی ہے کہ انسان سوچ کے سمجھ سکتا ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورہ کی اینڈنگ جو ہوئی تھی, سورہ طور کی اینڈنگ کہاں ہوئی تھی؟ جو سورہ طور کی آخری آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, کہ رات میں اللہ کی پاکی بیان کرو, وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اور جو ستاروں کے ڈھلتے وقت. تو یہ نجوم سے بات ختم ہوئی تھی سورہ طور میں, اور یہاں پہ نجم سے بات شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ نجم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والنجم اذا ہوا, کہ ستارے کی قسم, اذا ہوا جب وہ ڈوبتا ہے, ہاں جب وہ گرتا ہے, ڈوبتا ہے. تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پہ ہم پچھلے سورہ سے کا کنیکشن دیکھ رہے ہیں, اور بھی کئی کنیکشن ہے. جیسے میں آگے بڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا پچھلی سورہ سے کنیکشنز, لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سورہ نجم میں جو نجم کی ستارے کی قسم کھائی گئی, اس میں کیا مراد ہے؟ تو کئی مفسرین الگ الگ طرف گئے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہاں پہ سریا جو ستارہ ہے, جو سب سے ڈسٹنٹ ستارہ مانا جاتا تھا, وہ مراد ہے, کیونکہ ایک ستارہ ذکر ہے, تو وہ والنجم اذا ہوا. تو یہ ایک ایکسپلینیشن ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہیں, ستاروں میں جو شوٹنگ سٹارز جسے کہا جاتا ہے, جو کومیٹس اور میٹیئرز ہوتے ہیں, بولے وہ مراد ہے اس کے اندر, کیونکہ اذا ہوا جب وہ اترتا ہے. اور اس سے مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اگلی آیت جو ہے قرآن کے تعلق سے ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام جو کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو انتظام کیا ہے کہ قرآن کے آس پاس بھی کوئی وہاں پہ آ نہیں سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے آسماء دنیا پر, جو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے کاپی رکھی ہے, وہاں پہ کوئی جن اور شیطان جا بھی نہیں سکتا اس کے آس پاس قریب. والنجم اذا ہوا, اس سے یہ مراد بھی لیا گیا ہے. ایک یہ مراد بھی دیا گیا ہے کہ جیسے ستارے آربٹ اپنی فالو کرتے ہیں, اپنے راستے پر چلتے ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, تو انسانوں کو بھی سرنڈر کرنا چاہیے, اللہ کی مرضی ماننا چاہیے. اور ستارے اعلیٰ اور اونچی چیز ہے, یہ بات بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ میں ایک آیت اس سورہ میں آنے والی, تب میں آپ کو یہ بات کو یاد دلاؤں گا. تو ستارے سے یہ مراد شیخ محمد امین الشنقیطی, جنہوں نے ایک بہت بیوٹیفل تفسیر لکھی ادواء البیان, تو ان کی یہ تفسیر, یہ شیخ بن باز کے بھی ٹیچر رہ چکے ہیں, اور 1970s میں ان کا غالباً انتقال ہوا ہے. تو شیخ محمد امین الشنقیطی اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں نجمی والنجمی جو ہے نا, تو یہ نجمی, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ منجم سے آتا ہے, منجم, اور منجم کا مطلب سٹیجز. تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جو ستارے ہوتے ہیں وہ بھی گروپس میں ہوتے ہیں, ستارے کانسٹیلیشنز میں ہوتے ہیں, اور یہ منجم سے آتا ہے, اور قرآن بھی سٹیجز میں آیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ نجمی سے قرآن مراد ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آگے دیکھیے یہ قرآن کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ نجمی سے قرآن مراد ہے. اور یہی سیم تفسیر انہوں نے سورہ واقعہ میں بھی کی ہے. تو یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی, والنجمی اذا ہوا. تو ہوا یہوی کا مطلب ہے نیچے آنا, ڈسینڈ ہونا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں, یہ پہلی آیت ہم نے پڑھ لی ہے, اور یہ قسم ہے. اب جواب قسم کیا ہے؟ ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارا جو ساتھی ہے, یعنی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ گمراہ نہیں ہوئے, وما غوا, نہ وہ بھٹکے ہیں, ہاں نہ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے ہیں. تو اس میں بھٹکے جو مراد ہے, وہ بھٹکے جو بات ہے, یہ ہمیں ایک منٹ مجھے بریک لینا ہوگا. تو یہاں پہ آپ لوگ ذرا اس میں کانٹمپلیٹ کریے. شکیل بھائی ذرا آپ 2 منٹ بات کر سکتے ہیں.
تین منٹ میں انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. Are you there شکیل بھائی؟ کیا کوئی اسٹوڈنٹ چارج لے سکتے ہیں؟ میں ان کو کو ہوسٹ بناتا ہوں. اوکے تو چلیے آپ ریویژن کرائیے یا کچھ کانٹمپلیٹ کریے. میں سن رہا ہوں لیکن میں بولوں گا نہیں فار نیکسٹ 3-4 منٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. زید بھائی از ٹیکنگ آف 3 to 4 minutes کی کلاس کہیں اور جگہ پہ مطلب ٹو سیٹ اپ. ہم ان مین ٹائم ہم ریویژن کر رہے ہیں کہ زید بھائی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم آپ کو کچھ بتائیں گے. کیا بتائیں گے ہم آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ڈیفینیٹلی یہ سنڈے کو شام میں بہت ہی بہترین ایک کنٹینیوشن سیریز چلنے والی ہے. وہ ہے وائی اسلام، جس میں ہم نے دیکھا لاسٹ ٹائم کہ 100 ریزنز دیا ہوا یہاں پہ. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے پاس تو صرف 100 ریزنز تو نہیں ہے. ہمارے پاس تو اسلام آخر کیوں، یہ جو سیریز ہے اس میں کئی زیادہ ریزنز ہیں. لیکن چوز کرتے 100 کا ٹاپک لمٹ تھا، لیکن ہم لوگ آئے ہیں 110 پہ. تو 110 ریزنز. تو ابھی رائٹ ناؤ 78 ریزنز ہو چکے ہیں. نیکسٹ جو پارٹ 3 رہے گا انشاءاللہ اس میں پورے 110 تک کور کیا جائے گا. اینڈ آپ لوگ آئیے اس کے اندر. اٹس اوپن کلاس اینڈ یہ سنڈے کو 9:30 to 11:30 رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. آپ کو صرف گروپ جوائن کرنا ہے. گروپ جوائن کرنے کے بعد میں آپ کو صرف کلاس کے اس کے پر کلک کرنا ہے اور کلک کر کے انٹر کرنا ہے. آنا ہے اور جاننا ہے کہ وائی اسلام. ایکچولی یہ تھا کہ صرف ایک ہی دن میں فنش ہو جائے، لیکن ڈیفینیٹلی ہر ایک ریزنس کے لیے ہمیں بہت سارا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس سے ہمیں بہت سارا ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. دل نہیں بھرتا اس کے لیے. یہ ٹائم لگ گیا 3 کلاسز کے لیے. این امیزنگ لاسٹ کلاس رہے گی آن نیکسٹ سنڈے 17 جولائی. آنا نہ بھولیے. رائٹ اوکے. نیکسٹ ہے آئی ول اسٹریٹ اوے ٹیک یو ٹو اندر امیزنگ کلاس. جیسا کہ کلاس کے پہلے ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، بہتر زندگی کی سوچ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو چائے بنانی آتی ہے؟ چلو جلدی بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو بہتر بہت ٹیسٹی اچھی چائے بنا لیتے ہو؟ اچھا سب لوگ ریڈی بھی ہو گئے، ٹیسٹی بنا لیتے ہیں. آپ کو کیسے پتا کہ ٹیسٹی ہوتی ہے؟ کوئی سامنے والا بولے گا تو پتہ چلے گا. اچھا ٹھیک ہے. اتنے لوگ ہی اتنے 56 لوگ میں سے صرف 40 لوگ چائے بناتے ہیں. چلو گریٹ. چلو ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھا لوگ ہاتھ بھی ڈال رہے پھر نکال بھی رہے، سوچ رہے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اچھا آتا تو ہے لیکن ٹیسٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا چائے بنانے کے لیے کوئی بتائے گا کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بتاؤ چلو جلدی بتاؤ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بیسک ہے ایک دم بیسک. ہم کو بھی ابھی پتہ چلا ہے. یو کین انمیوٹ یور سیلف. کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے، جو بھی چاہتا ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہے. ابھی رائٹ ناؤ ہم نے سب کو آپشن دے دیا ہے. چلو بتاؤ جلدی سے. 2 آدمی کی چائے بنانی کی ہے تو کیسے بناؤ گے؟ کسی نے کہا ہے ملک واٹر. میں اپنی چائے کو خود ہی پاس یا فیل کرتی ہوں. کوئی کہا اچھا کیا بات ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک واٹر ٹی پاؤڈر شوگر. ارے بھائی ایسا نہیں ہے. آن دی گیس. ویری نائس آن دا گیس. لیکن وہ تو کوئی پروپورشن ہوتا ہے نا، کوئی پروپورشن ہوتا ہے کہ اتنی چمچ چائے، اتنی چمچ شکر، اتنے کپ پانی میں اتنا کم ٹی ہونا چاہیے، اتنا شکر ہونی چاہیے، اور پھر اس کو کتنا پکانا ہے. وہ ایک پروپورشن ہوتا ہے رائٹ ہے نا.
تو یہ پروپورشن اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ایوری تھنگ بیکمز ویری سپر ایزی، رائٹ. یہ پروپورشن ہی گیم چینجر ہے، رائٹ. خالی یہ سب انگریڈینٹ صرف امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ پروپورشن گیم چینجر ہے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھو گے کہ بہتر زندگی کی سوچ میں جو قرآن اور حدیث جو دیا گیا ہے نا، اس کے کچھ ایسے کمانڈز آپ کو اس طریقے سے بتائے جائیں گے، ایسے پروپورشن سے بتائے جائیں گے کہ آپ کی زندگی کے اور ہماری زندگی کے بہت سے پرابلم وہاں پہ سالو ہو سکتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم چائے کے پروپورشن، شکر کا پروپورشن، پانی کا پروپورشن کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایزیلی، سڈنلی سب ایوری تھنگ ایزی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں قرآن بھی پتہ ہے، حدیث بھی پتہ ہے، لیکن اگر جس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جائے، آپ کی زندگی میں، آپ کو اگر پتہ چل جائے گا نا، تو وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ جو کورس ہے بہتر زندگی کی سوچ، یہ امیزنگ کورس ہے. اس میں لائف کی کامیابی کے ہر پاسبل سلوشنز ہیں. میں یہ نہیں کہوں کہ سبھی سلوشنز ہیں اس میں، لیکن جو بھی سلوشنز ہمیں ملے، زید پٹیل صاحب کو ملے، انہوں نے اس میں ڈالے، اور یہ امیزنگ 2 دن کا کورس ہے. ڈیفینیٹ انہوں نے اسکرین شیئر کر لی ہے، تو آئی ول جسٹ شیئر کیا کہتے ہیں، آئی ول شیئر دا پوسٹرز، اینڈ انشاءاللہ کلاس کے بعد میں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وی ول ٹاک مور. اوور ٹو یو زید بھائی، بسم اللہ، یو کین گو اہیڈ. جی آئی ایم اسٹارٹنگ. ہاں جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو چلیے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس میں قسم کیا تھی. شکیل بھائی، یو کین پن می. ہم نے دیکھا کہ قسم کیا ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے ساتھی، جو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے جو ساتھی ہے، کمپینین جو ہے، وہ بھٹکے نہیں ہیں. ہاں، نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز کا ذکر کیا ہے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تو یہ ستارے کی قسم یہ بات کو ثابت کر رہی ہے. یہ بات کو ثابت کر رہی ہے. کیا بات کو ثابت کر رہی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھٹکے نہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی وہ وحی کے تحت بتائی، وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں جی، یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. تو مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. ایک منٹ. اوکے چلیے. لیٹس کنٹینیو. اب یہاں پر جسٹ 1 منٹ. فنی تھنگس جو زوم میں ہو جاتے ہیں. اوکے، آئی گیس میری شکیل بھائی، یو نیڈ ٹو پن می اگین. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اب کیسے، آپ سب کو میں سوال پوچھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ سوال آپ جواب دو کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کی دلیل ستارے سے کیسے ہو رہی ہے؟ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ کیسے ہو رہی ہے؟ کیا کسی کو یہ بات کلک ہو رہی ہے؟ ایک جی ایکسپلینیشن تو میں محمد امین شنقیطی کا بتا چکا ہوں. اور ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں میں سے کوئی پہلے کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جسٹ ایک لائن میں بتائیے گا. ہاں جی، پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. نوبڈی؟ اوکے چلیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ستارے اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں. یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ
ایک مخلوق ہے, کریشن ہے جو اپنے ایک طریقے پہ چل رہی ہے. جی وائس کلیئر نہیں آ رہی ہے, ذرا کنفرم کریے شکیل بھائی. نہیں وائس از کلیئر, وائس از کلیئر. الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے ایک دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی. اس کی ایک ایکسپلینیشن میں بتا چکا ہوں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو حفاظت کی ہے, جو قرآن ہے, کہ اس کے قریب بھی, سورہ واقعہ میں ہم پڑھنے والے ہیں کہ اس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا وہاں پر اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی حفاظت کی, اور قرآن محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو ہم آگے سورہ میں جیسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور چیزیں آئے گی. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنی خواہشات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں باتیں پہنچائی, جو قرآن پہنچایا, اور صرف قرآن کے لیے نہیں یہ بات, یہ حدیث میں جو باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے دینی اعتبار سے, جو دین کے اندر رہنمائی ہے, وہ انہوں نے اپنی خواہشات سے نہیں پہنچایا, اپنی ہوا اپنی خواہشات سے نہیں پہنچایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے, اور یہ ہوا ورڈ یاد رکھیے گا, آگے پھر سے ایک بار آنے والا ہے, تب دھیان دیجیے گا کنیکشن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے نہیں بولتے, ان ہوا الا وحی یوحیٰ, یہ ایک وحی ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان کا جو سورس ہے وہی, وہ سورس یہاں پہ ذکر ہے, اور نبی اپنے خواہشات سے نہیں بولتے, مطلب خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہے, ان ہوا الا وحی یوحیٰ وحی کی بنیاد پر ہے. اب اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحیثیت انسان ایسا ہوا کہ کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کہی, جیسے سورہ طارق کی شروعات میں ہے, یا جیسے ہم سورہ انفال میں جو مال غنیمت کے تقسیم ہونے کے تعلق سے جو بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کئی مثالیں ہیں. عبس و تولی ایک اور مثال ہے. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے, یعنی کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سب اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت ہے, اور جہاں پر انسان ہونے کے ناطے کوئی چیز آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی بھیجے گا. جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر سورہ طور کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا آیا تھا اس کی آخری آیتوں میں, ذرا غور کریے گا. یہ دیکھیے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, آپ ہماری نظروں میں ہو, آپ ہماری نظروں میں ہو. یہ ہم نے ابھی جسٹ پڑھ کے آئے تھے لاسٹ ویک یعنی کہ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھے ہیں, اور یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص نظر ہے. تو جب باحیثیت انسان کوئی چیز آئے گی تو اس کی وحی بھی آ جائے گی, یعنی اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. تو باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمان ہیں وہ جو دین کے نام میں ہے وہ بائی ڈیفالٹ وہی ہے. تو کوئی اگر شک کرے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ وحی کے تحت فرمایا نہیں فرمایا, تو وہ شک کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, یہ ایک وحی ہے جو ان پہ نازل ہوئی ہے. وحی کی دو قسمیں ہیں, ایک وحی مطلوع ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی تلاوت میں اجر نہیں ہے لیکن وہ بھی وحی کے تحت ہے, وہ ہے حدیث میں, اور جس کے تحت ہمیں دین کی رہنمائی ملتی ہے. اور کوئی اگر کہے کہ ہمارے دین میں وحی کے بغیر معاملہ ہے تو کیا ہمیں پریکٹیکل طور پہ اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے اس کے اندر بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو بالکل نہیں, ہمیں فل رہنمائی دی گئی ہے کہ ہمیں کیسے عمل کرنا ہے, کیا چیز ہے ہمارے لیے صحیح, کیا چیز ہے ہمارے لیے غلط. تو ہمیں یہ چیز کے تعلق سے فل راستہ بتایا گیا ہے. تو ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز سے ایک اور بات ہمیں ملتی ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی چیز منع کی اور پھر وہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل بھی کی ہے. تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ جو عمل بھی تھا یہ بھی وحی کے تحت تھا, تاکہ پتہ چلا کہ یہ جو منع ہے یہ بچو تو بہتر کے معنی میں ہے, مطلب کہ وہ حرام والے معاملے میں نہیں ہے, مکروہ کے معاملے میں ہے, یا اس سے نہ کرنا بہتر ہے اس معنی میں ہے. ہاں, اسے نہ اس معنی میں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 5. علمہ شدید القوا, انہیں سکھایا شدید القوا, مضبوط, شدید مضبوط, طاقت میں مضبوط والے نے. تو کون ہے جو طاقت میں مضبوط ہے؟ فرشتے نے. وہ کون ہے؟ وہ جبریل کی بات ہو رہی ہے. جبریل کیا کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر, اور یہ وحی لانے والے فرشتے کی ذکر آ رہا ہے. وہ میڈیم ہے جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے کا ذریعہ ہے. علمہ شدید القوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ذو مرتن فاستوى, جو ذو مرتن, مرتن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زور والا. اب یہاں شدید القوا تو آ گیا, لیکن یہاں پر مرتن یعنی کا مطلب یہ ہے نا کہ زور آور. ہاں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں ذو مرتن سے بھی مراد ہے کہ پورے سب چیز میں پرفیکٹ سے ساؤنڈنس, ہاں, جو ایک طرح سے ذو مرتن ساؤنڈنس ہے ان کے اندر, جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستوا, فاستوا یعنی کہ وہ اٹھے اپنی وہ کھڑے ہوئے, سیدھے کھڑے ہوئے, مطلب کہ اوپر کی طرف اٹھے. فاستوا, اور وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَى, اور وہ افق, افق کسے کہتے ہیں؟ ہورائزن کو کہتے ہیں, جو ہورائزن کے اوپر کے حصے میں, اوپر ہورائزن کے اوپر, وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. اور یہ ہے جبریل علیہ السلام کے جو فل, جو ان کے ریئل فارم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں سے ملتا ہے کہ 2 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی ریئل شکل, فرشتے والی شکل میں دیکھا, اور ان کی 600 پر تھے, 600 پر تھے, جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے حدیث میں, بخاری کی حدیث ہے. اور پوری طرح سے یعنی کہ چھائے ہوئے تھے, پوری طرح سے چھائے ہوئے تھے. افق الاعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 بار دیکھا. پہلی بار کب دیکھا؟ جب وحی کی شروعات ہوئی تھی, اقرا. اور دوسری بار کب دیکھے؟ دوسری بار دیکھے معراج کے سفر کے دوران, جو اسراء کے سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. ثم دنا, پھر وہ قریب آئے. فتدلا, اور آتا ہے کہ اتر آئے اور قریب آئے. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کے بارے میں آتا ہے قطوفها دانیہ, دانیہ یعنی قریب. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل قریب آئے. اور یہ بھی ایک سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا پھر کیا ری ایکشن ہوا تھا. زملونی زملونی, جب وہ گئے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایکسپیرینس ہوا اللہ کے فرشتے کو, اور وہ بھی سب سے اسٹرانگ, شدید, ہاں, اسٹرانگ اور قوت والے, ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھے. باقی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھتے تھے, ایک انسان کی شکل میں جبریل آتے تھے. اور حدیث جبریل جو بات مشہور ہے, تو اس میں وہ ایک انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ثم دنا فتدلا فکان قاب القوسین او ادنا. اب یہ عربی کا جو ایک میجرمنٹ سسٹم, کہ وہ 2 کمانوں کے قریب تھے, او ادنا یا اس سے بھی قریب, 2 کمان. اب یہ کمان کے طور پہ بتایا جاتا ہے, اسے جیسے تیر ہوتا ہے نا, تو تیر کا جو کمان ہوتا ہے وہ 2 کمانوں کے برابر, یعنی اتنا قریب تھے جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فکان قاب القوسین او ادنا, یہاں پہ جو او ہے, اس کی مثال کئی جگہوں پہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں. او ادنا, قاب القوسین او ادنا, یعنی کہ وہ 2 کمانوں کے قریب یا اس سے بھی قریب. اب یہ او ادنا, او کا مطلب یا ہوتا ہے, اور عام طور پہ یا ہوتا ہے, لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ جب اس طرح سے جب قرآن میں جہاں آتا ہے, او کا مطلب ہوتا ہے بلکہ, مطلب بلکہ اس سے بھی قریب. ہاں, تو بلکہ کے معنی میں آتا ہے. او یعنی او کا مطلب اور یا آتا ہے, اور اردو انگلش کا اور اردو کا یا. تو یہاں پہ یا نہیں, جیسے یونس علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے آتا ہے کہ ان پر ایمان لائے 1,00,000 نے, او ادنا یا اس سے بھی زیادہ, او یزیدون یا اس سے زیادہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ او آتا ہے, یہ چیز سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ چیز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عربک کا یوزیج ہے, یہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فکان قابل قوسین او ادنا. اب یہاں پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکسپیرینس دیکھ رہے ہیں, اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز دیکھی. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, فَأَوْحَا وحی کی, إِلَىٰ عَبْدِهِ اس کے بندے کی طرف, مَا أَوْحَا, یہ عبدہ جو ہے اس کے 2 ترجمے آتے ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, تو انہوں نے وحی کی عبدہ, ہی ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے. یہ فرسٹ ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ کے بندے کی طرف وحی کی, ما اوحا جو وحی کی. دوسری چیز, دوسری تفسیر یہ ہے, اور دوسرا اس بارے میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. تو یہ دونوں معنی عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں معنی نکل سکتی ہے. اور فاوحا الی عبدہ, اور دونوں طرف مفسرین گئے ہیں. فاوحا الی عبدہ ما اوحا,
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے تحت بھیجا اپنے بندے کے پاس، تو وہ چیز جبریل نے پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور وہ چیز یہاں پہ ذکر ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى. جو فؤاد دل کو کہتے ہیں، لیکن دل کو قلب کہتے ہیں عام طور پہ. فؤاد کسے کہتے ہیں؟ فؤاد بھی دل ہے، قلب بھی دل ہے، لیکن دونوں کی میننگ میں شیڈ آف ڈفرنس ہے. شیڈ آف ڈفرنس میں یہ ہے کہ ایک فؤاد وہ دل کو کہتے ہیں جس کے اندر کچھ احساسات آئے ہیں، کچھ فیلنگز آئے ہیں، مطلب جو خاص احساسات والا جو دل ہوتا ہے اس کو فؤاد کہا جاتا ہے. تو ما کذب الفؤاد ما رأى، تو یہ کوئی ایلیوژن نہیں تھا. عام طور پہ کیا ہوگا، آدمی سوچتا ہے ارے لگتا ہے میری آنکھوں کے سامنے کچھ آ گیا، پتہ نہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے نا. آدمی کوئی چیز امیجن کرتا ہے، اس کو لگتا ہے میں نے دیکھا، لیکن حالانکہ دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو انہوں نے دیکھا اسے دل نے کوئی جھوٹ نہیں کہا، یہ کوئی دل کی طرف سے جھوٹ نہیں تھا یہ. ہاں، افتمارون علی ما یری، کیا تم حجت کرو گے اس چیز کے تعلق سے جو انہوں نے دیکھا؟ دیکھو، جو انہوں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک غیب کی خبروں کو انہوں نے دیکھا، ہم تک پہنچایا. انسین ورلڈ کی جھلک ان کو ملی اور انہوں نے ہم تک پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم ان سے جھگڑو گے اس چیز کے تعلق سے جو انہوں نے دیکھا؟ جیسے آدمی کہتا ہے نا ارے میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس چیز کے بارے میں ان سے جھگڑو گے؟ ان سے، ہاں، جو صدیق سچے نبی، ہاں، صادق الامین، کیا تم ان سے جھگڑا کرو گے؟ ما یرا، انہوں نے جو دیکھا، یرا انہوں نے دیکھی ہوئی بات بول رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی گڑھ کے بات بتا رہے ہیں. ہاں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے ایک اور بار انہیں دیکھا. یہ دوسری بار کا ذکر آ رہا ہے، جبریل علیہ السلام کو دوسری بار جو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. جو سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا وہ ہے کہ جو معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے جبریل کے ساتھ، تو آخری جو حد ہے جس کے آگے جبریل کا بھی جانا نہیں ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اور یہ وہاں پہ ایک سدرہ، ایک پیڑ ہے، ایک بیری کا پیڑ ہے. اور کیا اس کی کیفیت ہے؟ دیکھو، ایک وہ جہنم کا پیڑ جو ذکر ہم نے دیکھا، جو جہنم کے بالکل نیچے سے جو اگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پیڑ کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک سب سے نچلا پیڑ تھا، یہ پیڑ تھا، یہ سب سے اعلیٰ پیڑ ہے جو سدرۃ المنتہا جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرۃ منتہا، جو منتہا یعنی انتہا ہے، وہاں پہ لاسٹ لمٹ ہے. تو جبریل نے بھی کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، عند سدرۃ المنتہا، اور اس کے آگے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت دی گئی، آنر دیا گیا، اس میں سے یہ ایک آنر ہے کہ انہیں اس سے آگے جانے کا موقع ملا. انتہا جنت الماوا، اس پیڑ کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا، جنت ہے، ماوا یعنی ٹھکانہ. ہاں، تو جنت ماوا ہے جو جہاں پہ سارے جو جنتی جہاں پر جائیں گے، جنت ماوا جہاں پہ وہ رہیں گے. تو جنت الماوا، جنت کے الگ الگ درجے ہیں، اس کے اونچے درجے میں ہے جنت الماوا. تو انتہا جنت الماوا، یہ چیز ذکر ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب وہ سدرہ جو پیڑ تھا، بیری کا جو پیڑ تھا، اس نے ڈھانپا، جس چیز کو اس نے ڈھانپا. ہاں، تو کیا چیز ہے وہ؟ آپ کئی بار الفاظ معنی کیری نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ باتیں بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو ما یغشا، تو وہ سدرہ کتنا بڑا تھا، کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، جو وہ پیڑ نے کور کیا، ما یغشا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ پیڑ نے کور کیا، چھپایا، ہاں، جو چیز کو اس نے جو چیز کے اوپر اس نے جو چیز پہ چھایا تھا، وہ کیا چیز پہ چھایا ہوا تھا؟ تو کیا چیز ہے وہ چیز بیان نہیں ہے، کیونکہ الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتی ہے. یہ غیبیات میں سے ہے، جو چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب وہ چیز کا ایک ہلکا سا ذکر ہو رہا ہے، ایک اشارہ ہو رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی نظروں کا ذکر ہے. ما زاغ البصر، ان کی نظریں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ بہکی، ہاں، نہ حد کو پار کی، وما طغى. اب یہ فرما برداری کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کس طرح سے وہ کیسے فالو کرتے ہیں، ان کی ادب کا بھی ذکر ہے، جو ان کی رسپیکٹ کا ذکر ہے.
اور جس طرح سے ان کی نظروں کو جہاں پہ بات تھی، اور آپ دیکھیے کہ وہ سفر سے جو گزرے، جو غیب کی خبریں ہیں اور جو چیز ہیں، اب ان کو جو لمٹ تھی وہ لمٹ کو انہوں نے پار نہیں کیا. وما طغى. ہاں، تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نظر کا ذکر ہے، اور ان کی اس وقت پر بھی وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو اس وقت پر بھی ان کی چیز کا ذکر ہے. اب یہاں پہ ایک ڈبیٹ ہے بعض لوگوں میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں جو مفسرین میں اور صحابہ کے زمانے سے یہ بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روشنی تھی، میں کیا دیکھتا. تو اس آیت میں دلیل ملتی ہے اس جواب کی، کیا؟ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. انہوں نے دیکھا اللہ کی نشانیوں کو، کبرا، بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. اگر اللہ کا دیدار کیا ہوتا تو یہاں پہ وہ چیز ذکر ہوتی، لیکن یہاں پہ اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ کون سی چیز؟ من آیاتی ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. کیا کیا نشانیاں؟ ایک تو جبریل کو تو دیکھے ہی تھے ان کے اصل فارم میں، اور سدرۃ المنتہا جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی ذکر ہے، ہاں، جو ہم نے یہاں دیکھا کہ سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے. اور کیا دیکھا؟ بڑی بڑی نشانیاں، کبرا، بڑی بڑی نشانیاں. سوچو دنیا میں نشانیاں آئی اللہ تعالیٰ کی، کئی نشانیاں آئی، اور کئی نشانیاں آپ امیجن کرو، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پورا سمندر پھٹ کے دو پہاڑ کی طرح کھڑا ہو رہا ہے، یہ نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی. تو دنیا کی نشانیاں ایسی ہے. تو سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نشانیوں کا دیدار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ایک ایسے وقت پر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقت تھا مشکل وقت تھا، مطلب مشکلیں بالکل انتہا تک پہنچی ہوئی تھی. اور ایسا وقت تھا جس وقت پر ہم دیکھتے ہیں مشرکین کا اپوزیشن بالکل بڑھ کے بہت انتہا تک پہنچا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم سپورٹ جو تھے، ابو طالب، ہاں، جو ان کے چچا تھے جو سپورٹ کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، مالی اعتبار سے، ایموشنل اعتبار سے، ہر اعتبار سے ساتھ دیا، تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے تھے. بوائیکاٹ، پورے مکہ کے مشرکوں کی طرف سے بوائیکاٹ ہوا تھا مسلمانوں کا. تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر دیا، اور یہ سفر کا ذکر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جو معراج کا سفر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سفر کے بارے میں کچھ باتیں بتائی. اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور ان کی آنکھوں نے کوئی چیز جو ہے، جو باتیں ہمیں بتائی، اس میں کوئی چیز جھوٹ نہیں بتائی، نہ ان کے لیے کوئی الوژن تھا یہ. تو بعض لوگ اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی سفر تھا کہ جسم بھی تھا. تو نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کا سفر تھا. جو روح اور جسم دونوں کا سفر تھا، صرف روح کا سفر نہیں تھا، یہ جسم کا بھی سفر تھا. تو یہ دیکھنے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں سے ٹاپک چینج ہوتا ہے. 18 نمبر آیتوں تک یہ ایک ٹاپک چل رہا تھا، اور اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہی کے جو چیز جس کے ذریعے مل رہی تھی، وہی جبریل امین کا ذکر ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ سفر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کا دیدار کرایا گیا. اس سے جو دل کو جو مضبوطی ان کو ملی، جو ان کے اندر جو اسٹرینتھ آئی، اور وہ اسٹرینتھ بہت ضروری تھی آگے کے مرحلے میں کنٹینیو کرنے کے لیے. اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟ آپ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا سفر دیا گیا، ایک رات کے اندر انہوں نے سفر کیا، اور انہوں نے اس سفر کے اندر جو چیزوں کا دیدار کیا، تو یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا. اللہ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، ایک احساس تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی مل رہی تھی، وحی کے اندر ایک بہت ہی ایک ہائی سٹیج تھا. اور یہ سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری تو آیتیں بھی ملی، اور نماز بھی فرض کی گئی. سفر معراج کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی، اور جو ساری بڑی بڑی نشانیاں دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نشانیوں کا ہم یہاں پہ ایک مختصر ذکر دیکھ کر، اور جو ٹاپک ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، اور نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ بہکے ہوئے ہیں، بلکہ وہی ہے جو ان پر بھیجی گئی ہے. آیت نمبر 19 سے اب یہاں پہ ردود سٹارٹ ہوتے ہیں. پہلا رد جو سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرائیتم اللات والعزی، کہ کیا تم دیکھتے ہو لات کو، اللات، اور العزی، عزا کو، اللات کو اور العزی کو کیا تم دیکھتے ہو؟ مطلب دیکھو، غور کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنَاةَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَى، اور منات جو تیسری،
ہاں جو تیسری منات، جو اخرا، جو دوسری جو ہے الگ اخرا، کیا تم اسے دیکھتے نہیں؟ اب یہاں پہ یہ 3 معبودوں کا ذکر ہے، قرآن کے اندر اونلی پلیس ہے جہاں پہ یہ 3 گاڈز کا نام ذکر ہے. ان کے مشرکین مکہ کے جو 3 گاڈز ہیں، وہ گاڈز میں سے 3 خاص گاڈز کا ذکر ہے. یہ 3 خاص گاڈز کا ذکر ہے. وَمَنَاةَ ثَالِثَةَ الْأُخْرَى. اب یہ 3 کا خاص کیوں ذکر آ رہا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان نے ہبل کی قسم کھائی تھی. ابو سفیان نے جب اسلام نہیں قبول کیا تھا، جنگ احد کے بعد جب بات ہو رہی تھی تو ہبل کی قسم کھائی تھی. ہبل یہاں پہ ذکر نہیں ہے. یہاں پہ 3 خاص کیوں ذکر ہے؟ تو مفسرین نے الگ الگ باتیں بتائی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 3 جو نام ہیں یہ اللہ کے ناموں سے نکالے گئے تھے. ہاں یہ 3 نام، جیسے اللہ سے انہوں نے اس کا ایک مؤنث ورژن بنایا تھا اللات. ہاں پھر العزیز سے العزا، یعنی کہ جو چینج فارم، جو اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم پر جو دین تھا، ابراہیم السلام کے ٹائم سے، اسماعیل علیہ السلام کے ٹائم سے جو دین تھا اس کا کچھ چیزیں باقی رہ گئی تو چینج ہو جاتی ہے نا، وقت جیسے جاتا ہے. تو العزا، عزیز سے عزا، اور منات، منان سے منات. یہ ایک ایکسپلینیشن بعض مفسرین نے دیا ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ آگے فیمیل گاڈسز کا، جو فیمیل کا ذکر ہے، تو یہ تینوں فیمیلز تھی اس لیے وہ چیز کا ذکر ہے. اللہ عالم اس کے اندر اور کیا حکمت ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تینوں کے بارے میں یہ نام لے کر آپ دیکھیے کہ بڑے ادب کے ساتھ سوال پوچھا گیا ہے. مطلب بات بھی کہی گئی ہے اور ڈس رسپیکٹ بھی نہیں کیا گیا ہے، نہ کوئی گالی دی گئی ہے. تو آپ دیکھیے بات کیا کہی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں؟ مطلب تم دیکھو، اسی میں جواب مل جائے گا. افرائیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے، مطلب ذکر مذکر، اور اس کے لیے بیٹیاں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تعجب بتایا ہے اور اس میں دونوں چیزوں کا جواب ہے. ایک یہ کہ تم لوگ بیٹیوں کو کیوں برا سمجھتے ہو، اس کا بھی جواب ہے یہاں پر کہ تم بیٹیوں کو برا کیوں سمجھتے ہو، یہ بھی ایک بات کہی گئی. یعنی دونوں سینس یہاں پہ موجود ہے. اور دوسرا، اللہ کے لیے بیٹیوں کی نسبت کیوں کرتے ہو جب اپنے لیے برا سمجھتے ہو. یہ دونوں باتیں یہاں پر ہے. الکم الذکر ولہ الانثی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک اذا قسمۃ دیزا، کہ یہ تو پھر ایک بہت ہی ناحق تقسیم ہے، بالکل بے انصافی کی تقسیم ہے. مطلب کیسی تقسیم تم کر رہے ہو؟ خود کے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں. خود کے لیے برا سمجھتے ہو، اللہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تلک اذا قسمۃ دیزا. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 23 میں، ان ہی اسماء، یہ صرف نام ہے، یہ جو ہے نا سب صرف نام ہے. سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے جو نام دیا ہے، یہ صرف نام ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی تمہیں سلطان، کوئی اتھارٹی نہیں دیا. کوئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی کوئی اتھارٹی نہیں دیا تھا کہ تم یہ بنا سکتے ہو. مطلب یہ تم نے اپنی طرف سے لائے، یہ تم نے اپنی طرف سے لائے ہو، دین کے نام میں اپنی طرف سے لائے ہو. یہ بات کو یاد رکھیے گا. ان یتبعون الا الظن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہیں چل رہے ہیں سوائے گمانوں کے پیچھے. کیا چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ گمان ہے نا، گمان. یہ ان کی گمان ہے، اللہ کی بیٹی، یہ بیٹیاں ہے، یہ گمان، assumption، گمان سے بنایا. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور جو ان کی خواہشات ہیں نا اس کے پیچھے چل رہے ہیں. کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ گمانوں کے پیچھے، اور جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں نا اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور ان کے پاس آ چکا ہے ان کے رب کے طرف سے ہدایت، ان کے رب کے طرف سے ہدایت آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں ام للانسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ چیزیں جو وہ تمنا کرے، جو بھی تمنا کرتے تمہیں مل جائے گی کیا؟ مطلب تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جو تمنا ہے وہ سب مل جائے گی؟ جو تم کہو، جو بھئی اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یہ ہے خواہشات کے مطابق، کیا جو تم تمنا کرو تمہیں وہ مل جائے گا؟ تو یہ سمجھ جائیے میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ام للانسانی ما تمنا، یہ لل انسانی جو ہے نا اس کو یاد رکھیے. ایک بات بہت ریلیونٹ آگے آنے والی ہے. ام للانسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو تمنا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جو تم تمنا کرو سب تمہیں ملے گا؟ تمنا کریں گے وہ نہیں ملے گا. کہاں ملنے والا ہے؟ جنت میں ملے گا. جنتی تمنا کریں گے نا، ہاں لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا. وَلَدَيْنَا مزید، اللہ کی طرف سے اور ملے گا. لیکن دنیا میں کیا جو تمنا کرے، جو بول دے، کیونکہ وہاں پہ پاک ہو کے جائیں گے نا. جنت میں جو لوگ جائیں گے نا ان کے اندر دلوں میں سے وہ ساری بیماریاں نکال دی جائے گی. وہاں پہ نہ گناہ کی باتیں ہوں گی، نہ لہو لعب، گناہ غلط باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے بتایا ام للانسان ما تمنا. آگے فرمایا فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ کے لیے، اللہ کا ہے آخرت بھی اور
اولا یعنی پہلی زندگی، یہاں کی زندگی، دونوں اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے. تو آپ یہ بات کو دیکھیے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یہ بات کہی گئی. آخرت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، والاولا، اور یہ جو اولا ہے نا، یہ پہلی زندگی، یہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. مطلب انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے تمنا کرو، اپنی طرف سے بول دو، نام دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ رد ہے، ردود ہو رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، ایسے کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم، ان کی شفاعت سفارش نہیں فائدہ پہنچاتی، شیئن، کوئی بھی تھوڑی بھی سفارش نہیں فائدہ پہنچاتی ہے، شیئن الا من بعد ان یاذن اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت کے بعد، لمن یشاء و یرضا، جس کے لیے اللہ چاہے اور جس سے اللہ راضی ہو. دو چیزیں، دو کنڈیشن. کتنے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت لا تغنی شفاعتهم شیئا، کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی سوائے اللہ کی اجازت کے اور سوائے اللہ جس سے راضی ہو اس کے لیے. ہاں، تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی یہاں پر کہ آپ کو پتا ہوگا کہ سیٹینک ورسز نام کی کتاب جو سلمان رشدی نے لکھی تھی، اور اس کے اندر جو آیتوں کو لے کر اس نے دلیل بنائی تھی، جو اپنی کتاب کا جو بات کہی تھی، اور آج بھی ایسے کچھ اسلاموفوبس ہے جو وہ بات کو لے کر بولتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ ایک واقعے کی طرف ذکر کرتے ہیں، غرانیق. ہاں، غرانیق کا واقعہ. اور غرانیق کا واقعہ ہے جو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں نا کہ لات عزا کے بارے میں، منات، وہ بتاتے ہیں ایک واقعہ کہ لقد یہ جو ہے افرائیتم اللات والعزا ومناۃ ثالثۃ الاخری. ہاں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ یہ دو آیتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کیا کہا تھا سنیے، نسبت کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تلک غرانیق الاولی، یہ غرانیق ہے. غرانیق کرینز کو بولتے ہیں، کرینز. ہاں، غرانیق الاولی کہ کرینز ہیں یہ سب جو ہے بڑی بڑی کرینز ہیں، مطلب جو کرین برڈ ہوتے ہیں نا، جو پرندہ ایک ہوتا ہے ٹائپ کا جو اڑتا ہے، غرانیق الاولی، اوپر اڑنے والی. اور ان کی سفارش، ان کی شفاعت، اگلی آیت جو سپوزڈ آیت، ان کی شفاعت لینی چاہیے، ان کی سفارش لینی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اور یہ شیطان کی طرف سے آیا تھا، پڑھا تھا. سیٹینک ورسز یہ ہے. وہ یہاں پہ آیت نمبر 20 کے بعد میں وہ لوگ وہ انسرٹ کرتے ہیں، بولے کہ یہ شیطان کی طرف سے یہ ورسز آئے تھے. اور سورہ حج کی ایک آیت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی شیطان نبی کی تمنا میں کوئی تمنا ہوتی ہے اور شیطان اس کے اندر ڈالتا ہے، کہ شیطان اس کے اندر کوئی چیز ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے وحی کے تحت بتایا کہ شیطان کی طرف سے دو لائنز آ گئی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کینسل کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سجدہ کیا مشرکین نے سورہ نجم پڑھ سن کر، تو یہ سجدہ وہ دو فیک آیتیں سیٹانک ورسز کی وجہ سے تھی. اب یہ پوری بات کے اندر کیا کیا اس کے رد ہے. سب سے پہلا رد یہ ہے کہ وہ صحیح حدیث نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہیں. بعض کالج نے تو کہا موضوع لا اصل لہ. شیخ البانی نے پورے 70 پیج کی کتاب اس کے رد میں لکھی ہے. ہاں، جو پوری کتاب ہے اس کی، ان کی شیخ البانی کی اس موضوع کے اوپر، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر انہوں نے بتایا یہ حدیث کی سند ثابت نہیں ہے. فرسٹ پوائنٹ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو آگے تو کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کنفرمڈ ہی نہیں ہے. مطلب ایسے بھی تم کوئی بھی چیز فیک لے کر، کچھ بھی لے کے، پوری کتاب لکھ کر، پوری ویڈیوز بنا کر لوگ ڈالتے ہیں. کچھ ہمیں بولتے ہیں بھائی سوال بھی اٹھانا ہے تو کوئی جینوئن سوال لاؤ نا، کوئی ثابت شدہ چیز لاؤ جو ہمارے نزدیک ہی فیک ہے، اس کو کیوں لا رہے ہو سوال کے طور پہ. سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے. دوسری چیز کہ سجدہ کی آیت کہاں پہ ہے؟ آیت نمبر 62 ہے سجدے کی آیت، اور 62 تک جانے میں یہاں درمیان میں یہ سب آتے ہیں نا آیتیں، کون سی؟ یہاں پہ دیکھو 62 تک جانے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو صرف نام ہے. ہاں، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے تمہارے باپ داداؤں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی پروف نہیں بھیجا، تم تو گمانوں کے پیچھے چل رہے ہو. یہ بھی تو آیت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جو بھی ہم نے آیت پڑھے کہ فرشتوں کی شفاعت نہیں فائدہ پہنچائے گی. ہاں، کتنے فرشتے ہیں، کم من ملکن، یہ جو آیت ہم نے پڑھے کہاں گئی آیت؟ جی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شفاعت کے تعلق سے کہا، یہ بھی تو آیت ہے، یہ تو پورا رد ہے نا. تو جو آئے غرانیق ہے جن کی شفاعت لینی چاہیے، تو یہاں پہ تو شفاعت کا قاعدہ کیا ہے کہ الا من بعد ان یاذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی شفاعت لا تغنی شفاعتہم شیئا، کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام. بڑے فرشتوں کے بارے میں آتا ہے، کم من ملکن، اور ایک بڑے فرشتے کی ذکر آیا ہے، جبریل کا اس سے پہلے ذکر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. یہ جو من ہے نا، کم ملکن بھی تھا،
لیکن جو من آ رہا ہے نا اس میں بلاغت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی بیوٹی میں اضافہ, اس کے اندر جو تعجب ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, یہ من کی وجہ سے اس کے اندر جو بلاغت میں یہ بات بتائی جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آیت بھی تو آ رہی ہے 62 تک پہنچ کے سجدہ کیا گیا تھا. تو اگر سپوز کرو کہ ایسا ہوتا بھی تو یہاں پہ تو اس کا رد ہوتا. تو مکہ کے مشرک اگر خوش ہوئے ہوتے اور خوش ہو کے سجدہ کیے کہ ہاں ہمارے معبودوں کو صحیح کہا گیا, ان کی شفاعت کا ذکر آ گیا, اس لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں, تو یہاں تو رد بھی ہو رہا ہے. تیسری چیز بخاری کی جو صحیح حدیث ہے جس کے اندر سجدے کا ذکر ہے, وہاں پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سورہ نجم کے تعلق سے آتا ہے, کوئی گرانیق کے بارے میں کچھ نہیں آ رہا ہے. یعنی کہ وہ گرانیق والی جو بات ہے جو ضعیف و موضوع حدیثوں سے پہ بیسڈ ہے وہ ٹکرا رہی ہے صحیح بخاری کی حدیث سے. تیسری چیز. چوتھی چیز کہ قرآن کے اندر آتا ہے لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. یہ پوری بات سے ٹکرا رہے ہیں. ہاں, یہ جو پورے دین اسلام کی تعلیم ہے اس سے وہ جو دو سپوزڈ آیت شیطان والی ہے وہ ٹکرا رہی ہے. اور پانچویں چیز, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں کا ان پہ تمہارا کوئی پاور نہیں ہوگا, کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بندوں میں سب سے نیک بندے. نمبر 6 کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے, کوئی اس کے اندر بیچ میں دخل نہیں ڈال سکتا, کوئی شیطان بیچ میں نہیں آ سکتا. تو اب قرآن کی بات جب کر رہے ہو, اسلامک سورسز سے اعتراض اٹھا رہے ہو, تو اسلامک سورسز میں یہ بھی تو ذکر ہے کہ قرآن کے اندر کوئی شیطان اور کوئی جن آ کر کوئی بات نہیں ڈال سکتا. تو یہ سب اس کے آنسر ہے, اور وہ ایک فیک چیز ہے, اس کے اندر کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی جو بیس لیس سوال اٹھاتے ہیں نا اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ خود ان کی بے عقلی کی دلیل ہے. وہ جو لوگ اعتراض اٹھانے والوں کے بے عقلی کی دلیل ہے, وہ جو لوگ ایسا اعتراض اٹھاتے ہیں نا ان کے بات ہے. چلو میں موضوع سے بھٹک رہا تھا, چلو موضوع پہ واپس آتے ہیں. آیت نمبر 26 میں ہم نے پڑھے, آیت نمبر 27 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ. یہ پڑھیے آیت اور سبحان اللہ کیا بات کہی گئی ہے, اللہ اکبر. آپ پڑھیے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, وہ لوگ جو اللہ پہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے, جن کا آخرت پہ کوئی ایمان نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی, وہ لوگ فرشتوں کو مؤنثوں کے نام دیتے ہیں. جو فرشتوں کو فیمیل نیمز کون دیتے ہیں؟ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں. کیوں؟ جن کے پاس آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا, جو لائف آفٹر ڈیتھ میں نہیں بلیو کرتے نا, جو صرف دنیا میں بلیو کرتے ہیں نا, ایسے لوگ بہت جرت رکھتے ہیں چیزیں گڑنے میں, مائتھولوجی بنانے میں, چیزیں بنانے میں, سٹوریز گاڈ کے نام میں بنانے میں, کچھ بھی گڑنے میں. کون لوگ بہت جرت رکھتے ہیں؟ جو لا یؤمنون بالآخرہ, جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا, ایسے لوگوں میں بہت ڈیئرنگ ہوتی ہے یہ سب باتیں کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں جو فرشتوں کو مؤنث کے نام دیتے ہیں, فرشتے مؤنث. ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیوں کا ذکر ہو رہا تھا, ابھی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ فرشتوں کی نیکسٹ ٹاپک ہے یہ. تو یہاں پہ اس کا رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہم بہ من علم, ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پروف نہیں ہے, کوئی چیز کا علم نہیں ہے اس کا. ان یتبعون الا الظن, وہ لوگ تو بس گمانوں پہ چل رہے ہیں, وہ چل رہے ہیں تو بس گمانوں پہ چل رہے ہیں. This is assumptions. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, گمان حق کے سامنے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لا یغنی یعنی غنی نہیں ہوتا حق سے. مطلب تم گمان پہ چل رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر انڈیپینڈنٹ آف دا ٹروتھ, مطلب ابھی تمہیں حق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم گمان پہ چلتے ہو تو کوئی حقیقت بدل نہیں جاتی گمان پہ چلنے سے. گمان پہ چلنے سے کوئی ریالٹی چینج نہیں ہو جاتی ہے. ریالٹی ہے. لا یغنی من الحق شیئا, جو گمان جو ہے وہ حق سے کسی چیز میں غنی نہیں ہے, مطلب کسی چیز سے پہ غالب نہیں ہوتا حق پہ. حق ہے, گمان ہے. میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پر یہ دلائل میں سے دلیل ہے کیوں ہم ضعیف حدیثوں پہ نہیں چلتے ہیں. اور جو چیز پہ وہ لوگ اعتراض بھی اٹھا رہے ہیں جو ضعیف حدیث, وہاں پہ اس کا رد یہ سورہ نجم میں ہی ہے کہ ہم ضعیف حدیثوں پہ کیوں نہیں چلتے ہیں. تھوڑا آگے بھی پڑھ لیتے, وہ جو آیت نمبر 20 تک پڑھے تھے نا, 1920 تو 28 پہ آتے ہیں, تو یہ دلیل ہے کیوں ہم ضعیف موضوع حدیث پہ نہیں چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے, اور یہ گمان ہے. ضعیف حدیث بھی گمان ہے, ازمپشن ہے. ضعیف حدیث کیوں ہم نہیں چلتے ہیں؟ کیونکہ اس میں گمان ہے, ازمپشن ہے, ہم اس پہ نہیں چلتے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, وہ حق کے سامنے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو حق کے سامنے گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حق کیا ہے؟ وہ بخاری کی حدیث میں جو بات آئی. گمان کیا ہے؟ وہ سٹوری ہے. اور آپ کو ایک عام قاعدہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں ہم ضعیف حدیثوں سے بہت ساری بدعات ملتی ہے, اس پہ کیوں ہم عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں کرتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اور یتبعون وما لهم به من علم. اب وہ صرف مشرکوں کے لیے تھوڑی ہے یہ کہ بھئی وہ مشرک تھے, وہ لوگ گمان پہ چلے تو غلط, اور ہم مسلم ہیں, ہم لوگ گمان پہ چلیں گے تو صحیح, ہم ضعیف و موضوع حدیث پہ چلیں گے صحیح. ہاں, تو یہ ایسا نہیں ہے, قاعدہ سیم ہے.
گمان پہ وہ لوگ بھی نہیں چلے, وہ لوگوں کو بھی نہیں چلنا تھا, ہمیں بھی نہیں چلنا ہے, assumptions پہ نہیں چلنا ہے, حقیقت پہ چلنا ہے. یعنی کہ اللہ کی تعالیٰ کی معرفت گمانوں سے نہیں حاصل کرنا ہے, حقیقت سے حاصل کرنا ہے. آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ, تو اعراض کرو وہ لوگوں سے, مطلب دور رہو وہ لوگوں سے جو تولا, جو پلٹ جائے, جو ہمارے پیغام سے, عن ذکرینا, اللہ تعالیٰ کے پیغام سے پلٹ جائے, تو آپ بھی پھر اعراض کرو. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور نہیں چاہتے سوائے دنیا کی زندگی. مطلب جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن کر منہ موڑے, دور رہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ, یعنی اس کے پیچھے اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اوپر بہت امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بس وہ نہیں آئے تو بہت کوئی تمہارا نقصان ہو جائے گا. نہیں, کچھ نقصان نہیں ہے. جو نقصان کرتا ہے وہ خود کا نقصان کرتا ہے. عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, وہ صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے تم اعراض کرو جو ایسا معاملہ ہو. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے ان کی مبلغ. مبلغ یعنی بس یہاں تک پہنچے ہیں وہ, من العلم, ان کا علم یہاں تک ہے. کیا کہاں تک ہے؟ اس کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ آتی ہے کہ دنیا, بس یہ دنیا ان کا علم ہے, بس یہ دنیا علم ہے, اس کے آگے کا علم ہی نہیں ان کے پاس, آخرت کا علم ہی نہیں ہے. ذالک مبلغهم من العلم, مبلغهم من العلم. اور کتنے مسلمانوں کا بھی یہ معاملہ ہے, یہ ان کا علم ہے, بس اتنا علم ہے, دنیا دنیا دنیا, بس علم یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک مبلغهم من العلم, یہ ہے ان کا علم. ایک اور تفسیر یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور فرشتے مونس نام, یہ ان کا علم ہے, بس یہ گمان ان کا علم ہے. ذالک مبلغهم من العلم. تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ ان کی یہ چیز بتائی گئی ہے, اور شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, اس ستارے کی بات ہے, یہ ان کی مبلغ یہیں تک ہے, لیکن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, تو یہ بات کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اگر آپ یہ اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک میں آپ کو انٹرسٹنگ حدیث بتاتا ہوں, جو ایک دعا ہے جو ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. نہیں, یہ حدیث ضعیف ہے, میں نے چیک کیا تھا, تو چلیے وہ چھوڑ دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم, اللہ جانتا ہے, تمہارا رب جانتا ہے, هو اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے, بمن ضل عن سبیلہ, کہ کون ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکا, وهو اعلم بمن اهتدى. اب یہ ایک آگے آیت آنے والی, اس سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. وہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے, وهو اعلم, اللہ جانتا ہے کون ہے ہدایت یافتہ, اللہ جانتا ہے کون ہے جو اللہ کے راستے سے بھٹکا, اور کون ہے جو ہدایت یافتہ, اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے, ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى. یہ بات کو یاد رکھیے گا. آگے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, اور تاکہ اللہ بدلہ دے برا کام کرنے والوں کو ان کے عمل, ان کے کاموں کا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے احسنوا, اچھا کام کرنے والوں کو بہترین بدلہ, بالحسنى یعنی بیسٹ بدلہ. تو یہ یاد رکھیے, اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ آسمان و زمین اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ یہ بنایا اس لیے ہے تاکہ اللہ بدلہ دے اچھا کام کرنے والوں کو ان کا کام کا, اور برا کام کرنے والوں کو اساءوا بما عملوا, جو ان کے کام کرتے تھے اس کا بدلہ دے. تو یہ دنیا یہ کیوں بنی ہے؟ یہ دنیا اس لیے بنی ہے تاکہ اللہ بدلہ دے, یہ امتحان کے لیے بنی ہے. یاد رکھیے اس بات کو, دھوکے میں مت پڑنا, یہ صرف امتحان کے لیے بنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان میں پرکھے, اور ہم میں سے جو اچھا کام کریں گے ان کو اس کا بدلہ ملے, اور جو برا کام کریں گے اس میں ان کو ان کا بدلہ ملے. اب اچھے کام کرنے والے کون ہیں یہ دیکھیے, الذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے, کبائر الاثم, والفواحش, اور بے حیائی سے بچتے ہیں. یاد رکھو یہ دو چیزوں کو, جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, امام زہبی کی کتاب ہے کبائر کی, جس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کی جو قرآن و حدیث میں ملتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کے تعلق سے خاص وارننگ ہے, سزا کا ذکر ہے, لعنت کا ذکر ہے, ہاں دنیا میں آخرت میں سزا کا ذکر ہے, وہ کبائر میں. تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں, والفواحش, بے حیائی سے بچتے ہیں. یہ کس کی کوالٹی ہے؟ یہ کس کی کوالٹی ہے؟ دیکھو کس کی کوالٹی ہے کہ
لیجزی الذین احسنوا بالحسنى، جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. الا اللمم کی ایکسیپشن دیا گیا ہے سوائے لمم. لمم کیا ہے؟ لمم کی 8 الگ الگ تفسیریں ملتی ہیں، لیکن سب سے بیسٹ تفسیر یہی ہے جو امام طبری ابن جریر طبری نے لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اور صغیرہ گناہ کا رول یاد رکھیے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں جو صغائر صغیرہ گناہوں میں سے ہیں. وہ صغیرہ گناہ کے اندر اگر آدمی اصرار کرتا ہے، اس کے اندر کنٹینیوٹی کرتا ہے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. الا اللمم، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ جیسے وضو کرتے ہیں، وضو سے واش ہو جاتے ہیں. ہاں، آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ ذرا پلیز کنفرم کریے میری آواز، کوئی بھی کنفرم کر دیجیے چیٹ میں. تو الا اللمم، جو یہ لمم سے کیا مراد ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے، یہ چیز کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے. جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں، تو وہ نمازیں جیسے کہ کفارہ ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو کاٹ دیتی ہے. سورہ ہود کی آیت، سورہ 11 آیت نمبر 114. تو اس کے اندر آتا ہے کہ یہ لمم جو ہے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کبائر الاسم پہ فوکس کرو. ہاں، کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں پر فوکس کرو. فواحش سے بچو، بے حیائی سے بچو. یہ 2 چیز جو ہے نا تمہارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ تم کامیاب لوگوں میں ہو جاؤ. اور لمم اگر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی ہے. یعنی تھوڑا انسان کو اس میں امید ملتی ہے کہ ارے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ بھی رکھا ہے بہت سارا. ان ربک واسع المغفرہ، تمہارا رب بہت بڑی مغفرت والا ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی مغفرت والا ہے. ہم لوگ ہیں نا کنجوس ہوتے ہیں، تھوڑا بھی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، تھوڑی بھی چیز پکڑ کے زندگی بھر چھوڑتے نہیں ہیں، پکڑ کے رکھتے ہیں، دیتے رہتے ہیں زندگی بھر. لیکن واسع المغفرہ، سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ بہت بڑی مغفرت والا ہے. ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے. ہاں، هو اعلم بکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے تمہیں. اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم زمین میں، جب اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے جب اس نے تمہیں بنایا، من الارض، زمین سے. اذ انتم اجنۃ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہے جب تم ایک چھوٹے سے فیٹس تھے. مطلب اجنتن، جو جنتن کو بھی جن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، تو جن کو بھی جن کیونکہ جن چھپا ہوا ہوتا ہے. اجنتن، جنتن جو کہا جا رہا ہے، جنتن وہ کسے ہیں؟ جنین، جو جنین کہا جاتا ہے وہ فیٹس کو، جو چھوٹا سا جو ماں کی کوکھ میں جو نطفہ ہوتا ہے. اجنتن فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کی کوکھ میں. فلا تزکوا انفسکم، یہ پڑھیے، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کے لیے پاکی کا دعویٰ نہ کرو، اپنے آپ کے لیے پاکی کا دعویٰ نہ کرو. فلا تزکوا انفسکم، ارے میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں. نہیں، فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقى، اللہ جانتا ہے کون تقوی اختیار کرتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس تقوی ہے. فلا تزکوا انفسکم، تمہارے اندر کتنا تقوی اللہ تو جانتا ہے نا، اب تم دعویٰ مت کرتے بیٹھو. اور یہ چیز کا جو بات جو کہی گئی ہے اس کی تفسیر میں آپ کو ایک بہت بیوٹیفل حدیث بتانا چاہتا ہوں. جی یہاں پہ ہم جاتے ہیں سیدھا نیچے کی طرف. ہاں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نہیں یہ بھی دوسری حدیث ہے. ایک منٹ شارٹ میں کیونکہ مجھے لینا ہے. ہاں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک آدمی آیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے اور ان کی تعریف کی. تو مقداد بن الاسود مٹی اس کے فیس پہ مارنے لگے اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص، جب دیکھو کہ کوئی ان کے چہرے پر مٹی ڈالو، کہ جو لوگوں کی تعریف آ کر کرتے ہیں. ہاں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور ہاں، یہ بھی دیکھیے حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے میں کہا، جب کسی ایک شخص نے بہت بڑھ چڑھ کی تعریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویلک، برا ہو تمہارا، قطعت عنق صاحبک، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی ہے. ہاں، مرارن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بار بار کہی، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، برا ہو تمہارا. مطلب تعریف کر رہا تھا وہ. اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ فلیقل، اگر کسی کو اپنے ساتھی کی تعریف بھی کرنی ہے، کرنی پڑ رہی اگر، تو فلیقل، اسے چاہیے کہ کہے احسب فلانن، میں سوچتا ہوں، میرے خیال میں ایسا ہے کہ وہ ایسا ایسا ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا ایسا ہے. واللہ
حسیب ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ اس کا بہتر محاسبہ کرنے والا ہے. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدٍ، اور میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی پاکی نہیں بیان کرتا. جو اللہ جانتا ہے اس کے اوپر میں کچھ پاکی بیان نہیں کرتا ہوں. احسبہ کذا وکذا، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ ایسا ایسا ہے. ان کان یعلم ذلک، اگر وہ جانتا ہے تو وہ کہے. تو ہم دیکھتے ہیں احسبو کے ساتھ اس کے لیے کہا گیا کہ فلا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. تو یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی تعلیم ہے ہم سب کے لیے. تو خود کے لیے بھی اگر ہم میں سے کوئی ہے یہاں جو سن رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور خود کی تعریف بیان کرنے کی عادت ہو، تو فلا تزکوا انفسکم، یاد رکھو اس بات کو. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک آیت کا تعلق ہے اس سے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بمن اهتدى. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ بات ہم نے دیکھا. ہاں، اور یہاں پر یہ اس آیت کے اندر آگے بھی کیا کہا گیا ہے؟ آگے بھی خود کیا ہے؟ فلا تزکوا انفسکم وهو عالم بمن اتقى. اللہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے. مطلب اللہ تو جانتا ہے نا، تمہیں اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دنیا کے انسانوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے. عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز دینا چاہتا ہے کوئی لے نہیں سکتا، جو چیز لینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. تو یہ بات کو ہم یاد رکھیں. آیت نمبر 33 پہ آتے ہیں. افرائیت الذی تولی. اب یہ دیکھو ایک برے انسان کا ذکر آ رہا ہے. اس سے پہلے تزکوا انفسکم کا ذکر تھا. ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نیک لوگوں کا ذکر کیا. ہاں، نیک لوگوں کا، اور جو برا کام کرتے ہیں ان کا ذکر تھا. اب یہ درمیان میں نیکی کے راستے پہ آتے آتے کوئی کیسا چلا گیا، یہ دیکھو اس کا ذکر. افرائیت الذی تولی، کیا تم اسے دیکھتے ہو جو پلٹ گیا. ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات ہے، قرآن تفسیر میں آتا ہے. کیا تم دیکھتے ہو اسے جو پلٹ گیا. وآتا قلیلا واکدا، کہ جس نے تھوڑا دیا پھر رک گیا. تھوڑا دیا پھر رک گیا. ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ، تھوڑا سا کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو اسے، ایسے کو دیکھتے ہو جو تولا، پلٹ گیا، تھوڑا دیا پھر رک گیا. عنده علم الغیبی فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور کیا وہ دیکھتا ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہوا. ولید بن مغیرہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، وہ رک گئے. ان کو ایک شخص نے کہا، مکہ کے مشرکوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم یہ مذہب مت چھوڑو، جو ہوا میرے اوپر ہے، جو تمہارے جو گناہ ہوگا سزا ہوگی میرے اوپر ہے، تم بس مجھے اتنے پیسے دے دو. تو ولید بن مغیرہ اسلام پہ بھی نہیں آیا اور پیسے بھی دیا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھتا ہے. تو غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. ہاں، اللہ کے پاس ہے. اور یہاں پہ بھی وہ گمانوں سے بات کرنے والی بات کنٹینیو ہے. ٹاپک جو گمانوں سے بات کرنے والی بات جو ہے وہ چیز یہاں پہ کنٹینیو ہے. عنده علم الغیب فہو یرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفے میں تھا. صحف موسیٰ جو ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ سورہ اعلیٰ میں بھی آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو یہاں پہ بھی آتا ہے بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے پاس وفا، جنہوں نے اپنا پورا وعدہ پورا کیا، پوری وفا کی، پوری وفا. جب جب امتحان آیا ابراہیم علیہ السلام ہر بار پاس ہوئے، ہر بار 100% پاس مارکس والے آدمی. انسان، ایسے انسان جو اللہ نے ان کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہم سب کے لیے. وہ ابراہیم الذی وفا، وفا ان کی وفاداری، پاس ہونا، مثالی کردار اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحف ملے. ابراہیم علیہ السلام کو جو وحی ملی تھی اسے صحف کہا گیا. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو صحف ملے، کیا یہ تورات ہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے، یہ ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے تھوڑا ڈیٹیل میں سورہ اعلیٰ جب پڑھیں گے تبھی. وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یاد رکھو یہ بات میرے بھائیوں میری بہنیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی مت بیان کرو، لیکن خود کا بوجھ تو تم اٹھاؤں گے، تمہارا بوجھ تو تم ہی اٹھاؤں گے. مطلب یہاں پہ بوجھ تو تمہارا خود ہی اٹھاؤں گے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات کو یاد رکھیے. تو یہ وہاں پر اس کا رد ہے، کس کا؟ جو بات سے ہم دیکھتے ولید بن مغیرہ رک گیا کہ بھائی میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا، تو نہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، وہ سبب نزول ہے جو اوتھینٹک ثابت شدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے سوائے وہ جس کی وہ خود کوشش کرے. انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ خود کوشش کرے. اب یہاں یاد رکھیے کہ انسان کی جو کو وہ ملے گا، یعنی آخرت میں جو وہ کوشش کرتا ہے وہی ملے گا.
کسی اور بھائی کسی اور کی کوشش کا تمہیں نہیں، تمہیں خود کی کوشش کا ملے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ چیز دنیا میں بھی ہے کہ دنیا میں بھی جو تم کوشش کرتے ہو وہ ملے گا. جو چیز تم کوشش کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا. یعنی تمہارا ڈائریکشن صحیح سیٹ کرنا ہے، صحیح کوشش کرنا ہے. یہ چھوٹی چیز ہے لیکن دنیا کچھ نہیں ہے، آخرت اصل ہے. آخرت کے گول کے بارے میں یہاں بات مینلی ہو رہی ہے، لیکن بات وہاں پہ خالق آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں. اللہ صلی الانسانی الا ما سعى. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، اس کو کمپیئر کریں گے. ہم پچھلی سورہ کے اندر ہم نے پڑھے تھے کہ ماں باپ اور بچوں کو ماں باپ کے ساتھ میں ملا دیا جائے گا. تو ایک سوال یہاں پہ یہ پوچھا جاتا ہے، کہا کہ بچوں کو ماں باپ کے لیول مل جائے گا، یعنی کہ بچے کو خود کی کوشش جو ہوگی اس کے اوپر کا لیول مل جائے گا. تو یہاں پہ تو یہ ذکر ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. تو یہاں پہ پہلا آنسر اس کا یہ ہے کہ ایمان تو چاہیے بچے کو. ایمان نہیں ہے، خود کی کوشش سے ایمان تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ایمان تک پہنچا. تو یہاں پر ماں باپ اگر اوپر کے لیول پر ہے تو اسے اوپر کا لیول جو مل جائے گا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، فیملی میں ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے، تعاون ہوتا ہے. کئی بار ماں باپ نیک کام کرتے ہیں، بچے خدمت کرتے ہیں. جیسے میں ابھی یہاں کلاس لے رہا ہوں تو میرے بچوں نے پورا سیٹ کر کے ریڈی رکھا تھا. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایک تعاون ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح بچے نیک بنتے ہیں تو ماں باپ کا تعاون ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے. کیوں؟ یاد رکھو ایک بات کو کہ وہ آیت میں کیا آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع بھی نہیں کرے گا. تو سمجھو بچے 15 لیول پہ، ماں باپ 5 لیول پہ. جنت کے میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 15 لیول پہ بچے ہیں، ماں باپ نیچے. تو ماں باپ بچوں کو کیا کہا جائے گا؟ بچے ماں باپ سے ملنا ہے تو نیچے جاؤ؟ نہیں، ماں باپ کو بچے کے لیول پہ اوپر کر دیا جائے گا. کسی کی بھی کوشش میں کمی نہیں کی جائے گی. ہم نے پڑھے تھے نا پچھلے ہفتے سورہ نجم کی، سورہ طور کی آیت. تو یہاں پر یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کا فضل بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن عام قاعدہ بھی ساتھ میں دیا گیا تاکہ آپ کو کمپلیٹ پکچر ملے اور اس پہ ٹیک نہ لگا بیٹھو. لیکن اس میں کیا ہے معاملہ، جیسے بعض لوگ کیا ہوتا ہے بغض رکھتے ہیں، بولے بہت نیک ہونے کا شوق ہے. ماں باپ بچے کو بول رہے ہیں بہت نیک بننے کا شوق ہے. آج کل بچے بھی ہوتے ہیں، بولے ماں باپ بول رہے ہیں بھائی بہت آپ تو اتنی کلاسز لیتے رہتے ہو. تو ماں باپ کو اس میں ساتھ دینا بھی ملتا ہے، ماں باپ بچوں کا ساتھ دے یہ بھی ملتا ہے. تو اس میں یہ بات ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ ابھی اگر ماں باپ اونچے لیول پہ گئے، بچے اوپر اونچے لیول پہ گئے، تو جو بھی اونچے لیول پہ ہوگا وہاں جا کے جانے ملے گا. ایک ساتھ کی بات بھی ہوتی ہے، تعاون کی بات بھی ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک سعی کے اندر شامل ہے. وہ بھی چیز ایک سعی میں شامل ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں. اور باقی اللہ کا فضل بھی اس میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ جس کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. مطلب بیسک چیز تو ایمان کے ساتھ تمہیں جنت تو پہنچنا پڑے گا، وہ تو تمہاری کوشش ہوگی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور اس کی کوشش کو وہ بہت جلد دیکھے گا. جو کوشش کر رہے ہو نا بہت جلد دیکھو گے کیا رزلٹ آیا، بہت جلد. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گے تم. یورا، موت آ گئی نا وہاں سے رزلٹ دکھنے لگے. سایہ، اس کی کوششوں کا رزلٹ. موت سے فرشتے جس طرح سے روح قبض کرتے ہیں نا، مار مار کے کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے کرتے ہیں، وہاں سے ہی اس کا نتیجہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا. پھر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے اسے اوفا، جزال اوفا. اوفا یعنی مکمل جزا، مکمل بدلہ. مکمل بدلہ یعنی دنیا میں جزال اوفا یعنی پورا پورا بدلہ اللہ دیتا ہے، کمپلیٹ بدلہ. یاد رکھیے گا یجزاہ الجزال اوفا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اور تمہارے رب کی طرف ہی تمہیں فائنلی پہنچنا ہے، تمہیں اپنے رب کے پاس ہی فائنلی پہنچنا ہے. منتہا جو ہماری انتہا پہنچ جو ہے نا ہماری اللہ کے پاس ہی ہے، کہیں اور نہیں ہے. دنیا کے مال میں نہیں ہے، یہ دنیا کی عزت شہرت طاقت اس میں نہیں ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ. اور وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. کون ہے؟ ہنسنے کی بھی وجہ، خوشی کی بھی وجہ آتی ہے، آدھا اب کا رونے کی بھی وجہ آتی ہے. جیسے مان لو کبھی کسی کوئی اپسیٹ ہے اور رو رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. بچہ کبھی اپسیٹ ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے. کبھی بچہ خوش ہے، ہنس رہا ہے. تو اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اللہ ہی زندگی میں ہمیں ایسے دن دیتا ہے، خوشی کے دن اور غم کے دن، آزمائش کے طور پر. انہ ہوا اضحک وابکا. ہم میں سے کوئی یہاں ہے جس نے کسی کو ہنستے اور روتے ہوئے دیکھا آج؟ تو چلو یہ آیت کو یاد کرو. ہاں یہ آیت کو یاد کرو. اضحکا، وہ ہنساتا بھی وہی ہے، ابکا رلاتا بھی وہی ہے. اس کی ایک تفسیر ہمیں یہ بھی ملتی ہے، ابن جریر الطبری نے بتایا، بولے اضحکا سے مراد جنت میں ہنسی خوشی، ابکا جہنم میں جو رونا افسوس. تو یہ بھی مراد ہے. اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے وہ، اور ہمیں اللہ ہی سے امید کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کے لیے نیک کام کرنا ہے. فاؤنڈیشن اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے سے کنیکشن ہے ہمارا.
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے. موت اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. پیدائش ہوتی ہے کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے. اللہ چاہے نہ چاہے تو بچہ نہیں ہو رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں ماں باپ نارمل ہے پھر بھی نہیں ہو رہا ہے, اور اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دینے والا ہے, اور مرتا مرتا آدمی بچ جاتا ہے. زندہ آدمی فوراً اس کی موت آ جاتی ہے, ان ایکسپیکٹڈلی موت آ جاتی ہے, جب وہ امید نہیں کر رہا, ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, اس میں موت آ جاتی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اللہ ہی ہے جس نے بنایا جوڑوں کو, مرد اور عورت. جو مرد اور عورت دونوں جوڑوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. دونوں جوڑے کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے. زوجین, زوجین الذکر والانثى. اب یہاں پہ ذکر والانثى سے کنیکٹ کریے. وہ لوگ فرشتوں کو انثى کہتے ہیں, وہ لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, لیکن اللہ نے انسانوں میں جو مخلوق میں جو جوڑے بنائے ہیں زوجین الذکر والانثى, اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کا ذکر کیا ہے. من نطفۃ اذا تمنى, نطفے سے جو اذا تمنى, جب وہ ایمٹ ہو, یعنی کہ وہ جب نکلتا ہے, جو نکالا جو نکلتا ہے تمنا, تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. نطفہ کے لیے تمنا یہاں پہ ذکر ہے, اور اس سے مراد سپرم ڈراپ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ اس کا جو رول ہے لائف کے اندر, من نطفۃ اذا تمنى, یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پہ ذکر ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اور اللہ پر لازم ہے نشأۃ الأخرى, پھر سے بنانا, پھر سے بنانا اللہ تعالیٰ پر. ان علیہ, اللہ تعالیٰ پر لازم ہے نشأۃ الأخرى. بہت بڑی بات یہاں دی گئی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے دنیا میں ہم جو دیکھتے ہیں نا, سب مکس ہے. مکس, اچھی چیزیں بھی ہے, نعمت, اچھے کام کرنے والے بھی ہے, گناہ کے کام کرنے والے بھی ہے, نیک لوگ بھی ہے, گنہگار بھی ہے, سب مکس ہے. تو ہم بولتے, ہو سکتا ہے ہم بولتے ارے اللہ کو ایک اور زندگی دینی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ اس کا بیلنس کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے لیے کہا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے, اللہ تعالیٰ نے خود کے لیے لازم کیا ہے نشأۃ الأخرى, دوسری زندگی. کیوں؟ اس میں ریکمپنسیشن. اگر نہیں ہوتی یہ زندگی تو انصاف ہی نہیں ہوتا نا, یہ کہ بھئی نیک کام کرنے والے جن پہ لوگ ہنستے ہیں, اور برا کام کرنے والے ہیں جو بڑے بنے ہوئے. فرعون کو دیکھو, اپنے محل میں جیا, ہاں پوری زندگی تو عیش و آرام کی زندگی جی نا, ہاں ایک دن اس کا برا گزرا جو آخری دن تھا, لیکن باقی تو عیش و آرام میں ہی تھا نا. تو کہاں پہ بیلنس ہے بھائی؟ بیلنس کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں. یہ دنیا تھوڑی سی اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی. اس کے بیسس پر وہاں کا رزلٹ جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے دیکھا, وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, یہ یاد رکھو زندگی میں, دل پہ چھاپ کے رکھ دو اس آیت کو. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى, اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسری زندگی دوسری بار پھر سے بنائے گا. پھر سے بنائے گا اللہ تعالیٰ, پھر سے پورا برا بدلا دے گا. کیوں بھائی؟ آسمانوں کو دیکھو, جو ستارے کو دیکھو, یہ سسٹم سے چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ تو کچھ سسٹم سے چل رہا ہے, تو وہ سسٹم والا جو بنانے والا مالک ہے, کیا وہ انصاف نہیں کرے گا؟ کیا ایسا لگتا ہے تمہیں انصاف نہیں ہونے والا ہے؟ کیا بدلہ نہیں ملنے والا ہے انسانوں کو ان کے کاموں کا؟ بالکل ملنے والا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى, اور وہ ہے جو غنی کرتا ہے, اور اقنا جو قناعت بھی دیتا ہے, کم میں بھی کافی کر دیتا ہے. ہاں, تو وہی ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی بھی کرتا ہے, کم میں بھی مینج کر دیتا ہے, لوگوں کا کافی کر دیتا ہے, اقنا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں ذکر ہے. اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور وہ ہے جو شعرا, شعرا جو سائرس, جو ستارہ ہے سیریس, اس کا ذکر ہے کہ وہ اس کا رب بھی ہے, اس کا رب بھی ہے. ایک حکمت جو بتائی جاتی ہے, ابھی مجھے یاد آئی, میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پہلے ستارے کا ذکر کیا ہے, اس کی ایک حکمت کیا بتائی جاتی ہے قرآن میں نا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تو دیکھیے جیسے ستارے ہوتے ہیں نا, رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں, رہنمائی کے لیے. لوگ اندھیری رات میں سفر میں بھٹکے ہوئے ہیں, لیکن کچھ ستارے کو دیکھ کر ڈائریکشن کیچ کرتے ہیں, نارتھ سٹار ہے, یہ فلاں ستارہ ہے, وہ دیکھ کر کے ان کو راستہ معلوم پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے نہیں ہیں, وہ تمہیں راستہ بتا رہے ہیں, صحیح راستہ بتا رہے ہیں. اس میں وہ جو رہنمائی والا اینگل ہے نا, وہ بھی اس میں ایک دلیل ہے. یعنی وہ ستارے جس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں, یہ نبی تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں دنیا میں, زمین پر, اور آخرت کے سفر میں رہنمائی کر رہے ہیں. وہ بات مل رہی ہے. وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَى, یہ جو ستارہ ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. کون بنانے والا ہے اس کا؟ اللہ ہے. کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ, اور اس نے ہلاک کیا عاد, پہلے والے عاد. جو عاد الاولا جو ہے, پہلے والے عاد سے کیا مراد؟ کہ عاد کے پہلے دوسرے دو تھے کیا؟
تو نہیں، سمود کو اس کی دو تفسیر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ سمود جو ہے عاد کے جو بچے ہوئے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، جو قوم عاد میں سے جو بچ کے نکلے تھے، پھر زمانہ گزرا، وہ لوگ بڑے ہوئے اور ان میں سے قوم سمود عاد کے بچے ہوئے لوگوں میں سے تھی. تو سیکنڈ عاد کون ہے؟ سمود ہے. عادن الاولا پہلا عاد کون ہے؟ عاد قبیلہ ہے اور عاد ہے قوم عاد ہے، اور دوسرا عاد سمود ہے. یہ ایک پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے عادن الاولا، وہ اس سے یہ مراد ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو بربادی جو ختم ہوئی تھی، دنیا ختم ہوئی تھی، ختم یعنی کہ ڈوبی تھی دنیا کے سارے لوگ ڈوبے تھے نا اس میں. مطلب اس وقت پہ جتنی دنیا تھی، جتنے لوگ جہاں جہاں دنیا کی جو حصے میں بستے تھے، وہ حصہ جو ڈوبا تھا، تو اس کے بعد جو پہلی قوم اولا، سب سے پہلی قوم جو آئی تھی وہ عاد. یہ دوسری تفسیر ہے، اللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہلاک ہوئے، اللہ نے ہلاک کیا. یاد رکھو اس بات کو، اس میں ایک وارننگ کا پہلو اب آ رہا ہے. اب سمجھایا گیا، بہت سمجھایا گیا، اب وارننگ کی بات آ رہی ہے. سمجھ جاؤ اس بات کو. عاد کو ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. عاد کی قوم جو ہلاک ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. وہ سمودا، اور سمود، فما ابقا، اور اس میں سے تو کوئی باقی نہیں رہا. سمود میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی باقی نہیں رہا، مطلب جو نیک لوگ بچ گئے اس کے علاوہ باقی سب لوگ جو سمود کے ہلاک ہوئے. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح ان سے پہلے، انہم کانوا ہم اظلم واطغى، وہ سب سے بڑے ظالم اور سب سے زیادہ حد کو تجاوز کرنے والے ظالم لوگ تھے. ظالم لوگ تھے اور حد کو تجاوز کرنے والے. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا، تین قوموں کا ذکر آ گیا. والمؤتفقات، والمؤتفقات اهوا، اور مؤتفقہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ اوور ٹرنڈ، یعنی کہ پلٹے ہوئے جو شہر جو پلٹ دیے گئے. تو سڈوم اینڈ گمورہ جو لوط، قوم لوط کی جو قوم تھے، تو ان کو کئی سزائیں ملی. اس میں سے ایک سزا یہ ہوئی کہ ان کا پورا شہر ہی پلٹ دیا گیا. مؤتفقۃ القتل اہوا، ہاں، پوری طرح سے پلٹ دیا گیا، اور پلٹ کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا. ہاں، تو یہ ان کی سزا تھی، یعنی سزاؤں کا ذکر ہے. فغشاها ما غشا، اب یہاں پہ اور اسے کور کر لیا جو چیز نے کور کر لیا. اور یہ پوری جو 1980s کی بات ہے کہ قوم لوط جو قوم تھی، جو اس طرح سے پوری الٹی پلٹی ہوئی، پلٹ دیا گیا تھا یہ پوری قوم. تو یہ ان کا ریمننٹس ملے تھے ریڈ سی کے، جو ڈیڈ سی کے پاس، جو ڈیڈ سی کے پاس یہ شہر ملے تھے 1980s کے اینڈنگ میں، 88 کے قریب کچھ ملے تھے، اور اس کا ایکسکیویشن ہوا. فغشاها ما غشا، اور وہ کور ہو گئے، وہ ڈھپ گئے. جو چیز اس کے اوپر تھی، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. پھر سے شکم میں وہ بات ایک پوری کہ کیا 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 کہاں وہ کیسے ڈوبے ہوئے، وہ چیز کا ایک ذکر آ گیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پھر تمہارے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم اس پہ شک کرو گے. کون کون سی نعمتوں پہ تتمارا، شک کرو گے. شک والے لوگ ہوتے ہیں نا، شک میں پڑے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا پر شک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ جو نذیر، ھذا یعنی ھذا سے کون مراد ہے؟ ھذا نذیر، ھذا سے مراد کون ہے؟ تو ایک تفسیر ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ھذا نذیر، یہ نذیر ہے یعنی کہ وارنر ہے، من نذر الاولی، پہلے پچھلے نذر وارنرز میں سے جو پیغمبر گزرے ان میں سے یہ بھی ایک ھذا کی تفسیر ہے. اور یہ ایک تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ پیغام جو ہے، یہ نذیر ہے، یہ پیغام جو آیا یہ نذیر ہے من نذر الاولی، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی ہے اس میں سے. لیکن زیادہ راجح تفسیر جو مفسرین نے پریفر کیا ہے کہ ھذا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے 57 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازفت الازفہ، آنے والی آ رہی ہے، یعنی قیامت آنے والی آ رہی ہے، مطلب آ ہی رہی ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو روکنے والا، کوئی اس کو ڈھکنے والا، اس کو نکالنے والا نہیں ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کی مرضی سے وہ آئے گی. ازفت الازفہ، جب اللہ کی مرضی ہوگی تب آئے گی آزفہ، لیکن آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا وہ اس بیان پر تعجب کریں گے، مطلب تعجب کریں گے، ونڈر کریں گے. کیا تم بس تعجب کرو گے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے رہو گے، تم ہنسو گے اور رو گے نہیں. ولا تبکون، تم ہنسو گے اور رو گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانتم سامدون، اور تم سامدون میں، سامد سے کیا مراد ہے؟ سامد سے مراد یہ ہے کہ تم سامدون ہو. سامدون یعنی کہ جو
کھیل کود, اس سے مراد کھیل کود جو بھی چیز دین سے دور کرتی ہے وہ سامد ہے. ہاں, سامد میں مراد کیا ہے؟ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرتی ہے, اسلام سے دور کرتی ہے, اسے سامد ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور ابن عباس کی تفسیر ہے, وہ کہتے ہیں سامدون سے کیا مراد ہے؟ ہاں, سامدون سے کیا مراد ہے؟ یہ ابن عباس کی تفسیر جو سفیان الثوری بیان کرتے ہیں, اس سے مراد گانا بجانا ہے. سامدون, سامدون گانا بجانا. اللہ اکبر. ہاں, وانتم سامدون, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا تم سامدون, مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں میری بہنیں ذرا پڑھو یہ ورسز کو, کتنی اسٹرانگ بات. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس بیان پر تعجب کرو گے, مطلب کیا تم صرف تعجب کرو گے اور ہنستے رہو گے اور رو گے نہیں؟ ہاں, وانتم سامدون, کھیل کود میں لگے رہو گے, گانا بجانا یہ سب میں بس دور کرتے ہیں نا. گانے کا کیا معاملہ ہے؟ گانا بجانا حقیقت سے دور کر کے لے آتا ہے ہمیں, تاکہ حقیقت کو بھول جاؤ, سویٹلی جہنم جاؤ, شیطان کے بہکاوے میں آؤ, پھسل جاؤ, جہنم لے کے جائے گا. وانتم سامدون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجدوا للہ وعبدوا, سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو. سجدہ کرو اللہ کے لیے, اسی کی عبادت کرو. میرے بھائیوں میری بہنیں, سجدہ جو ہے اس کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن آج ہم لوگ کرتے ہیں. ابھی میں بھی سجدہ کر رہا ہوں, آپ لوگ بھی سجدہ کر لو. ہاں, پھر ہم لوگ 1 منٹ بعد کنٹینیو کر رہے ہیں. جو یہاں پہ ہم نے پڑھے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو, سجدہ صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. وعبدو, اور اسی کی عبادت کرو, مطلب عبادت بھی صرف اللہ کے لیے, سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے. عبادتوں میں خاص سجدے کا ذکر ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی سرنڈر کرو. تم نے سجدہ کیے نا, جھکا دیے نا اپنے آپ کو, سرنڈر کر دو. اپنی یہ ہنسی مذاق انجوائمنٹ اس کو چھوڑ دو, جو ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھے تھے نا کہ کیا ہے کہ بعض لوگ کیا ہے مشرکین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ بس اپنے ہنسی مذاق میں لگے ہیں نا. تو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت کرو. اور میرے بھائیوں اپنی بہنیں, یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تو پورے مشرکین مکہ بھی وہ لوگ سجدے میں گر گئے. جیسے ہوا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگروں نے سجدہ کر دیا تھا, وہ لوگ اس کو بات سمجھتے تھے, یعنی کہ وہ لوگ بھی فیل کرتے تھے, اور یہ کوئی بات نہیں تھی. یعنی کہ یہاں تک آتا ہے کہ امیہ بن خلف نام کا ایک شخص, وہ ایک شخص نے خالی سجدہ نہیں کیا, امیہ بن خلف نے, اور اس نے بھی تھوڑا مٹی لیا اور اپنے سر پہ لگایا, بولے میں بس اتنا ہی کروں گا. اور ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اس ابن امیہ بن خلف کو کہ وہ کافر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا, مطلب کافر کے طور پہ انتقال ہوا. لیکن یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ جو لوگ نہیں بھی مانتے نا, وہ لوگ فیل کرتے تھے اس کا امپیکٹ, یہ کلام کا امپیکٹ. اور ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتوں کو میں جگانے والی, انسانوں کو جگانے والی کتاب ہے. تو چلیے یہ ہم نے سورہ نجم کی سٹڈی یہاں پر فنش کی. کوئی سوال ہو تو مختصر میں ہم لوگ سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر اپنی کلاس ختم کریں گے انشاءاللہ. مختصر سوال لیں گے, صرف 3-4 سوال لیں گے انشاءاللہ اور فنش کریں گے. شکیل بھائی دے. Yes, I'm here. Can you read? Start. Bismillah. Actually, I just joined, so I cannot see the chat if there was any question. 1 minute. Okay, I'll try to see 1 minute. Okay. There's a question. Where you got the waqia of Hazrat Usman, that one person came up and aapki taarif ki. یہ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اهتدى. تو یہ آیت یہاں پہ گزری تھی, فلا تزکوا انفسکم. اٹس دیئر, یعنی آپ تفسیر میں پڑھیں گے فرام ویئر اٹ کیم, وہ تفسیر میں, یعنی جو آیت پڑھتے ہیں نا اس کی تفسیر میں ہوتی ہے. یہ والی آیت نمبر 32 کی تفسیر میں.
سورہ 53 آیت نمبر 32. کیا یہ کل بھی ہوگی کلاس؟ نہیں، یہ ویکلی ہوتی ہے، ونس اے ویک ہوتی ہے، صرف ویڈنسڈے کو ہوتی ہے. اوکے. ظلم برداشت کرنا بھی تو غلط ہے، کسی پر جانتے ہوئے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں، ظلم کے اندر یاد رکھیے کہ کوئی ظلم کرتا ہے نا تو اس کو روکنا ایک خیر خواہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارے بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہے تو بھی مدد کرو. تو ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کرو؟ اسے روک کر. تو ظلم کر رہا ہے نا تو آپ اس کی مدد کر رہے ہو، تھوڑی اس کا کچھ برا کر رہے ہو، تھوڑی اس کے دشمن ہو، خیر خواہی ہو نا اس کے. آپ ظلم کر رہا ہے، اسے روک رہے ہو، تو یہ تو اچھی چیز ہے نا، الحمدللہ. جی اس میں کوئی شک نہیں. جی لیکن بہت سی چیزیں جو ابھی بہتر زندگی کی سوچ میں وہ کور کروں گا انشاءاللہ. تو بغض لے کر دل میں نہیں جینا چاہیے، اس سے ہمارا ہی بہت بڑا نقصان ہے، اس کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. منان نام کے اللہ کے 99 نام میں سے ہے. یس، المنان اللہ کے ناموں میں سے ہے، المنان. جی کوئی اور سوال؟ آپ لوگ کوئکلی ہاتھ ریز کریں، میں 2 اور سوال لوں گا انشاءاللہ، پھر ہم اینڈ کریں گے آج کی کلاس. There is one raised hand, Sister Farida, آپ کو انمیوٹ کیا گیا. جی سجدہ فوراً کیا، یعنی کہ تلاوت کے وقت نہیں کیا یا پھر قرات سنتے وقت نہیں کیا تو دیکھیے سجدہ کرنا، یہ میں آپ کو اس کی دلیل یہیں پہ دیتا ہوں. سورہ نجم کی جو آیت پہ ہم نے سجدہ کیا، وہ وہی آیت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے، صحیح بخاری کی حدیث، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت پڑھی اور میں نے سجدہ نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں کیا. تو کبھی سجدہ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، کبھی نہیں بھی کرنا. ہمیں ملتا ہے کہ کبھی نہیں بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے سجدہ نہیں کیا، تو ویسا بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور اس کی دلیل اسی آیت میں بھی موجود ہے. زبیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سی تفسیر یوز کرتے ہو؟ میں کئی تفسیروں کو ریفر کرتا ہوں. میں مینلی تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، تفسیر السعدی، اور شیخ احسان کی ایک بہت اچھی تفسیر ہے جو شیخ احسان کون سے وہ نہیں اوتھینٹک الحمدللہ سلفی شیخ ہے UK کے، شیخ احسان، ان کی ماشاءاللہ بہت بہترین تفسیر ہے، ویڈیو سیریز بھی اویلیبل ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی بہت بہترین ہے. اور ساتھ میں احسن البیان، احسن البیان، اور موسٹ امپورٹنٹ شیخ ارشد بشیر مدنی کی بک جس کے اندر اہداف، قرآن کی صورتوں کے اہداف، لیکن اس کے اندر کانٹمپلیشن کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر ڈسکنیکشن بہت ہے. شیخ ارشد بشیر مدنی جو وزڈمز بتاتے ہیں، تو کون سی آیت سے یہ وزڈم لیے ہیں وہ تھوڑا بہت سوچ کے کلک ہوتا ہے، اچھا یہ آیت سے یہ کنیکشن ہے، یہ آیت کا کنیکشن ہے. اس میں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ وزڈمز جو بتاتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی کئی انہوں نے تفسیروں کو نچوڑ اس میں دیا ہے، جیسے ایک نچوڑ ہے کئی ساری تفسیروں کا. اور تفسیر ابن کثیر، آف کورس تفسیر ابن کثیر کے اندر تفسیر ابن طبری کے بھی حوالے کئی جگہوں پر دیے ہوتے ہیں. کبھی کبھار کچھ کیسز کے اندر مشکل چیزوں میں تفسیر قرطبی بھی اور اضواء البیان بھی، مشکل آیتوں کے اندر. Can we get a recording of this session? Yes, you can get the recording of this session. اگر آپ قرآن اسٹڈی گروپ میں ہو، رمضان قرآن اسٹڈی گروپ میں، تو وہاں پہ بھی شیئر ہوتی ہے، رمضان میں بھی شیئر ہوتی ہے. اینڈ اگر آپ واٹس ایپ کریں ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ تو آپ کو پلے لسٹ دی جائے گی جس میں سورہ نمبر 1 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی کلاسز ہوئے سبھی کی آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی انشاءاللہ. Can we club 2 Salah, Zohar and Asr without any reason? یہ کوشچن ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. جی جسٹ شارٹ میں کہ کر سکتے ہیں، لیکن اٹ شوڈ ناٹ بی نارمل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، انہوں نے کیا تھا، لیکن نارمل نہیں ہو جائے کہ روز روز ایسا کر رہا ہے، کبھی ونس ان اے بلو مون ہونا چاہیے. جی یہ کون سا ایپ ہے؟ یہ ابھی ہم ڈال دیں گے، ایڈ کر دیں گے کون سا یہ ہے انشاءاللہ ایپ کے بارے میں انفارمیشن ابھی ہم ڈالتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ نمبر کو ایڈ کیا جائے گروپ میں، تو آپ ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ میسج کریں. آپ یہاں پہ میسج تو کر دیے ہے، لیکن آپ ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ میسج کرو گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو سیدھا اسٹریٹ اوے ایڈ کیا جائے گا انشاءاللہ. چلیے ہم لوگ یہیں پہ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں شکیل بھائی. انشاءاللہ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، سنڈے بھی آپ لوگ ضرور جوائن کریں.
اور ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. سنڈے بھی جوائن کریے, سنڈے صبح اسٹرانگ فاؤنڈیشن, اور سنڈے شام انشاءاللہ وائی اسلام کا آخری پارٹ 3 انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. ڈیفینیٹلی جیسا کہ زید بھائی نے کہا کہ ہماری جو کلاس ہے وہ کلاس سنڈے کو مارننگ میں کون سی ہے. سنڈے کو مارننگ میں ہماری کلاس ہے مضبوط بنیادیں کی, اینڈ سنڈے ایوننگ کو جو کلاس ہے وہ ہے وائی اسلام. سنڈے کی مارننگ کی جو کلاس ہے وہ 15 ٹاپکس ہے, بہت لمبے ٹاپکس ہے, اور یہ ٹاپکس فارمولا لیول عقیدہ منہج بلڈ کرنے والے ٹاپکس ہیں. اور یہ کلاسز جو ہماری چل رہی ہے اس میں 4.5 ٹاپکس فنش ہو گئے. تو لاسٹ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا, چل رہا ہے حدیث کے بارے میں. تو حدیث کا تعارف اور اس سے ریلیٹڈ غلط فہمیاں, اس کے 4 سیکشن ہو چکے, 2 سیکشنز باقی ہیں لاسٹ. ان سبھی ٹاپکس کے ایگزامز بھی اویلیبل ہے, ان سبھی کے PDF ویڈیوز بھی اویلیبل ہے. دیٹ از سنڈے مارننگ 11 o'clock. اگر آپ کو اس میں رجسٹر کرنا ہے تو اٹ از ویری سمپل, ایمان انسٹیٹیوٹ پہ جائیے اینڈ آپ امیڈیٹلی آپ وہاں سے رجسٹر کر سکتے ہیں. دیٹ از ویری سمپل. سیکنڈ ہے آپ کو جیسا کہ زید بھائی نے انوائٹ کیا ہے سنڈے ایوننگ وائی اسلام. وائی اسلام 100 ریزن, آخر اسلام ہی کیوں, آخر اسلام ہی کیوں آپ کے لیے ایک سولوشن ہے. وائی اسلامی کیوں آپ کے لیے ایک وے آف لائف ہے, وہی ایک دین الحق ہے. تو اس کا پورا 100 ریزنز بتائے گئے ہیں. ایکچولی 110 ریزن بتانے والے ہیں, جس میں سے 78 ریزنز ہو گئے ہیں, رائٹ. اچھا, کیا ہم کہتے ہیں کہ کیا 100 ریزنز ہی ہے؟ نہیں, بہت سارے ریزنز ہیں, لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اور ہماری سمجھ کو دیکھتے ہوئے جو 100 ریزنز بنائے گئے ہیں وہ 100 ریزنز میں لیے گئے ہیں. تو وہ 100 ریزنز شیئر کیے جائیں گے. امیزنگ کلاس ہے, اینڈ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے, اگین آپ کو گروپ جوائن کر لینا ہے. اینڈ گروپ جوائن کرو گے تو آپ امیڈیٹلی وہ کلاس کو بہت ہی ایزیلی اٹینڈ کر سکتے ہو. یہی بات نہیں, ابھی ہم نے کلاس کے دوران ہم نے کچھ پوسٹرز شیئر کیے تھے. کسی کو ملے وہ پوسٹرز؟ کس کو نہیں ملے چلو بتائیے, کس کو نہیں ملے پوسٹرز؟ امیزنگ کورسز کے پوسٹرز ہے, کس کو نہیں ملے ریز یور ہینڈ. ایک ہمارا کورس آنے والا ہے 30 اور 31 جولائی کو, 30 اینڈ 31 جولائی کو. اس کا نام کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں پہ آپشن دے دیتے ہیں فرسٹ آف آل کہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکیں. اوکے, 1 منٹ, جسٹ اے سیکنڈ, انشاءاللہ 2 منٹ میں یو کین انمیوٹ یور سیلف. یس, کوئی بھی اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتا ہے ابھی رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا جو کورس آنے والا ہے اس کا نام ہے بہتر زندگی کی سوچ. آپ کی سوچ میں ہی آپ کی جیت ہے. یہ امیزنگ کانسیپٹ ہے. یہ قرآن و حدیث سے ہمارے لائف کے لائف میں ہونے والی جتنے پریشانی ہیں, جتنے بھی پرابلم ہیں, الحمدللہ سب کا سولوشن قرآن اور صحیح حدیثوں میں. تو اس کو اسی طریقے سے اپلائی کرنا, سمجھنا, کس طریقے سے سمجھنا, کس طریقے سے اپلائی کرنا, یہ ہم جانیں گے ان دیٹ پرٹیکولر کلاس میں. 11 آور کی کلاس ہے, لیکن کتنے دن کی کلاس ہے؟ صرف 2 دن کی, ٹھیک ہے, صرف 2 دن کی کلاس ہے. 11 آورس ان 2 days. تو 5.5 آور سیٹرڈے کو, 5.5 آور سنڈے کو رہے گا. امیزنگ, ایک بہت ہی انوکھا انداز ہے, ایک نئے طریقے کا لرننگ ملے گا آپ کو. And you will be surprised. There will be a lot of surprises. There will be a lot of shocking things. There will be a lot of things جو کہ آپ کو ایسا لگے گا اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرے زندگی کے پرابلم کا سولوشن اتنا آسان ہے. مجھے پتا ہی نہیں تھا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں اتنے اچھے سے اپنے زندگی کو سنوار سکتا ہوں. مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اتنے ایزیلی اپنے ریلیشن شپ کو سدھار سکتا ہوں یا سدھار سکتی ہوں. لیکن تو آپ دیکھو گے کہ یہ بہت ہی بہترین کلاس ہے. آپ سبھی کو انوائٹیڈ ہیں. یہ 30 اینڈ 31 جولائی کو رہے گی. پھر ہمارے دوسرے کورسز چل رہے ہیں فارمولا اسلام, امیزنگ کورس فارمولا اسلام. اس میں بھی اگین جو چل رہا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ جتنے بھی دوسرے پروفیٹس تھے, اینڈ ناٹ اونلی دا پروفیٹس بٹ آلسو
not only prophets but جتنے بھی ان کے prophets کے companions, and not only companions but جتنے بھی successful Muslim Islamic academicians, Islamic heroes, Islamic scientists, جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں انہوں نے اپنے زندگی میں کون سا فارمولاز استعمال کیے اینڈ دے بیکیم سکسیسفل. تو یہ بہت ہی امیزنگ. یس سیف اللہ صاحب اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہو. ڈونٹ ریز یور ہینڈ, یو کین جسٹ انمیوٹ اینڈ آسک یور کوسچن. یس گو ہیڈ, اپنا کوسچن پوچھے پلیز. ٹھیک ہے, تو یہ امیزنگ فارمولا اسلام ہے. یہ سب آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ سبھی انفارمیشن آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ سب انفارمیشن آپ کو ملے گی www.iman.institute. ایمان.institute. اینڈ ایمان انسٹیٹیوٹ کا واٹس ایپ نمبر ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. وہ واٹس ایپ نمبر رکھے, اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن نہیں ہے تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ فنش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے علم کے راستے پہ رکھے. ہمارے لیے جو سب سے ڈیفیکلٹ راستہ ہے وہ ہے جنت کا راستہ. اللہ تعالیٰ وہ راستہ جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ آپ علم کے راستے پہ چلو گے تو وہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. تو اسی امید کے ساتھ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ علم کے راستے پہ رکھے, جس کی وجہ سے ہمارا راستہ جنت کے لیے آسان ہو جائے. ہم میں سے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سبھی کی بیماری اللہ تعالیٰ دور کرے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہماری طہارت کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن جو بھی اللہ چاہ مستحق اللہ تعالیٰ ان سبھی کے پرابلمس کو دور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں اور مسلم خاص طور پہ جن کی شادی نہیں ہوئی, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سبھی کے لیے اس دنیا میں اچھے اچھے جوڑے بنا دے, جو وہ ایسا جوڑا جو ان کو جنت لے کے جائے ایک دوسرے کو. اینڈ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے پچھلے آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلم انتقال کریں گے اللہ اور یا کر چکے, اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سبھی کو جنت نصیب کرے. اینڈ اسی کے ساتھ میں دس از شکیل خان, ٹیک یور لیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک